खुशामदीद पास्ट टू प्रेजेंट की पुरइसरार दुनिया में, जहां भूली हुई तहरीरें दोबारा सांस लेती हैं, अल्फाज में दानिश की चमक है और खामोशी एक राज छुपाए उस्ताद की आवाज़ बन जाती है। हर वरक एक गुमशुदा सरगोशी है, हर नोट एक पर्दा खोलता राज जो आपके अंदर एक पुरसुकून तूफान जगा देगा। अगर आप मानी, रोशनी और सच की तलाश में हैं तो तैयार रहिए। हर वीडियो एक नया सवाल, एक नया सफ़र और एक नई दरियाफ्त लेकर आएगा। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम रज़ा असलान की किताब गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री पर बातचीत कर रहे हैं। ये किताब एक बड़ा दावा करती है कि खुदा का तसव्वुर वक्त के साथ साथ कैसे बदला, और ये कि ये तसव्वुर खुद इंसानियत की कहानी का कितना गहरा अक्स है। ऐसा लगता है गोया हमने खुदा को अपनी ही शक्ल में ढाला है। ये इस सिलसिले का पहला हिस्सा है, द बर्थ ऑफ बिलीफ, ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट गॉड्स। इसमें हम किताब के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने का जायज़ा लेंगे, ख़ास तौर पर पहले 2 अबवाब पर बात करेंगे। बाब 1 अदन में आदम व हवा, और बाब 2 हैवानों का मालिक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान ने पहली बार यकीन करना कैसे शुरू किया, रूह का ख्याल कहाँ से आया, और पहले पहल खुदा या देवताओं का तसव्वुर कैसा था। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करें। किताब हमें इंसानी तारीख के बिल्कुल आगाज़ में ले जाती है, होमो सेपियंस के नमूदार होने के वक्त, तकरीबन 3 लाख साल पहले। लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये कि इससे भी पहले निएंडरथैल्स जैसी अनवा में मुर्दों को दफनाने के शवाहिद मिलते हैं। ये सिर्फ जिस्म को ठिकाने लगाना नहीं लगता, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। ये महज जिस्म को छुपाना नहीं था। उन कदीम तदफीन की रसूमात में एक गहरी सोच, एक मकसदियत नज़र आती है। लाशों को ख़ास तरीक़ों से रखा जाता था, कभी बिल्कुल सीधा, कभी ऐसे जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी जनीन की हालत में, और अक्सर उनका रुख मशरिक़ की तरफ होता था। मशरिक़ की तरफ? शायद तुलुए आफ़ताब या नई जिंदगी की उम्मीद में? जी बिल्कुल मुमकिन है। और जिस्मों पर अक्सर घेरों यानी सुर्ख मिट्टी मिली जाती थी, जो गालिबन जिंदगी, खून या जी उठने की अलामत समझी जाती थी। यानी ये सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि उससे जुड़ी किसी चीज की अहमियत का इजहार था। यकीनन लाशों को फूलों के बिस्तर पर लेटाने के शवाहिद भी मिले हैं, और साथ में ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें रखी जाती थीं, जैसे औजार, हार या खूबसूरत सीपियाँ। ये सब इस ख्याल की तरफ इशारा करता है कि मरने वाले को शायद किसी अगले जहां में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कब्रों पर पत्थर या निशानात लगाए जाते थे ताकि उन्हें बाद में पहचाना जा सके या शायद उनकी हिफाजत की जा सके। ये सब मिलकर एक मजबूत यकीन की तस्वीर पेश करते हैं कि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं। अच्छा। जिस्म फना हो जाता है, लेकिन शख्सियत या ज़ात का कोई ना कोई हिस्सा, जिसे हम आज रूह कहते हैं, वो बाकी रहता है। ये ख्याल इतना कदीम और इतना आलमगीर है कि इस्लाम इसे इंसानी तजुर्बे की बुनियादी खुसूसियत करार देते हैं। अगर ये कदीम इंसान ये समझते थे कि रूह जिस्म से अलग होकर भी जिंदा रह सकती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए दुनिया ऐसी अनदेखी रूहों से आबाद थी? बिल्कुल। अगर आपकी अपनी रूह है जो जिस्म से आज़ाद हो सकती है, तो फिर मंतकी तौर पर हर चीज़ में रूह हो सकती है। असलान के मुताबिक इब्तिदाई इंसानों का कायनाती तसव्वुर वो कुछ ऐसा ही था। दुनिया अनगिनत रूहों से भरी हुई है। ये रूहें सिर्फ इंसानों या जानवरों में नहीं, बल्कि दरख्तों, पहाड़ों, दरियाओं, सूरज, चांद, हत्ता के पत्थरों में भी हो सकती थीं। हर शय जानदार थी, बाशऊर थी, और उसका अपना एक इरादा था। तो गोया कायनात एक जिंदा वजूद थी, हर चीज में जान थी। हाँ, इसी नजरिए को इल्मी इस्तिलाह में एनिमिज्म या रूहियत कहा जाता है। यानी हर शय जानदार हो या बज़ाहिर बेजान, उसमें एक रूह या रूहानी जौहर का मानना। ये गालिबन मजहब की सबसे कदीम शक्ल है। अच्छा, यानी बाकायदा खुदाओं के तसव्वुर से भी पहले? जी, बाद में बनने वाले देवताओं और खुदाओं के तसव्वुरात की जुड़ भी यहीं से फूटती है। ये बात भी अहम है कि ये इब्तदाई इंसान वो ज़हनी तौर पर हमारे जैसे ही थे। वो सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों में घिरे वहशी नहीं थे। उनमें तजरीदी सोच, ज़बान इस्तेमाल करने की सलाहियत और तख्लीकी इजहार की काबिलियत मौजूद थी।
اس کا سب سے شاندار ثبوت ہمیں یورپ اور ایشیا کی غاروں میں بنی ہوئی ہزاروں سال پرانی تصویروں میں ملتا ہے۔ اسلان خاص طور پر والٹ کمپلیکس کا ذکر کرتے ہیں جو فرانس میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غاریں رہائش گاہیں نہیں تھیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان غاروں تک پہنچنا اکثر بہت مشکل اور خطرناک ہوتا تھا۔ یہ جگہ روزمرہ زندگی سے الگ تھیں، مقدس مقامات تھیں جہاں شاید خاص رسومات ادا کی جاتی ہوں گی۔ تو غاریں خود ایک روحانی تجربے کا حصہ تھیں؟ ایسا لگتا ہے۔ ان غاروں سے ملنے والی چیزیں بھی اس خیال کو تقویت دیتی ہیں۔ جانوروں کی ہڈیوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ انہیں محض کچرا سمجھ کر پھینکا نہیں جاتا تھا۔ انہیں پالش کر کے زیورات یا تعویذ کے طور پر استعمال کیا جاتا، شاید ان میں موجود طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی انہیں احتیاط سے دیواروں کی دراڑوں میں رکھا جاتا، گویا یہ روحانی دنیا کے لیے کوئی پیغام یا نذرانہ ہو۔ اور وہاں میوزک کے بھی شواہد ملے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ گدھ کی ہڈیوں سے بنی قدیم بانسری ملی ہے، جانوروں کی کھال سے بنے ڈھول کے شواہد ملے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ان مقدس مقامات پر صرف خاموشی نہیں تھی، بلکہ موسیقی، رقص اور شاید وجد کی کیفیات پیدا کرنے والی رسومات بھی ہوتی ہوں گی، جو انسان کو روحانی دنیا سے جوڑتی تھی۔ یہ ممکنہ طور پر۔ ان غاروں میں بنی جانوروں کی تصاویر کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ شکار میں کامیابی کے لیے بنائی جاتی تھیں، شکاری جادو جسے کہتے ہیں، لیکن اسلان اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ جی نہیں، اسلان اور ان سے پہلے کلاڈ لیوی سٹراس جیسے ماہرین نے بھی اس خیال کو چیلنج کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن جانوروں کی تصاویر بنائی گئیں وہ اکثر وہ نہیں تھے جن کا عام طور پر شکار کیا جاتا تھا۔ اوہ، اچھا۔ جی، اور دوسری بات، ان تصاویر میں جانوروں کو زخمی یا مرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا ہے، وہ طاقتور اور پروقار نظر آتے ہیں۔ کچھ تصاویر میں جانوروں کے جسم سے لکیریں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جنہیں پہلے نیزے سمجھا گیا تھا۔ ہاں، پہلے انہیں نیزے سمجھا گیا، لیکن اب زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ ان جانوروں کی روح، ان کی طاقت یا زندگی کی توانائی کی علامت تھیں۔ تو یہ تصاویر شکار کے لیے نہیں بلکہ شاید جانوروں کی روح یا ان کی اہمیت کو سمجھنے یا اس سے جڑنے کی کوشش تھیں۔ ایسا ہی لگتا ہے، اور ان تصاویر کی غار کے اندر جگہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ اکثر یہ ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے، یا جہاں روشنی بہت کم ہے، یا جہاں صرف چند لوگ ہی ایک وقت میں انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ پوری غار ایک مائتھوگرام کی طرح تھی، ایک مقدس نقشہ یا کہانی جسے قدم بقدم پڑھا یا تجربہ کیا جاتا تھا۔ ہر موڑ، ہر تصویر، ہر سایہ اس روحانی سفر کا حصہ تھا۔ اسی سلسلے میں ایک بہت مشہور تصویر ہے لے تھرافریغ غار سے، جسے جادوگر دی سورسرر کہا جاتا ہے۔ یہ کافی پراسرار ہے، آدھا انسان آدھا جانور۔ اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ واقعی ایک غیر معمولی تصویر ہے، ایک ایسی مخلوق جس کے ہرن جیسے سینگ ہیں، الو جیسی آنکھیں، ریچھ جیسے پنجے اور گھوڑے یا بھیڑیے جیسی دم۔ اسے دریافت کرنے والے ایبے بروئل نے پہلے سے ایک شمن سمجھا تھا، یعنی کوئی ایسا مذہبی رہنما جو جانور کا روپ دھار کر روحانی دنیا کا سفر کرتا ہے۔ یہ خیال کافی عرصے تک مقبول رہا، لیکن اب اس کی تشریح بدل رہی ہے، مطلب اسلان کچھ اور کہتے ہیں۔ جی، بروئل نے خود بعد میں اپنا نظریہ کچھ تبدیل کیا، اور اسلان بھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تصویر شاید اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ ممکنہ طور پر انسانی ذہن میں ابھرنے والے اولین خداؤں میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہے، ایک ایسا تصور جسے حیوانوں کا مالک یا لارڈ آف بیسٹس کہا جا سکتا ہے۔ حیوانوں کا مالک؟ جی، یہ ایک طاقتور مافوق الفطرت ہستی کا تصور ہے جو تمام جانوروں پر حکمرانی کرتی ہے، جنگلوں اور قدرتی حیات کی محافظ ہے اور جانوروں کی روحوں کی مالک ہے۔ وہ ہستی جو شکار میں کامیابی عطا کرتی ہے اور جانوروں کی افزائش کو یقینی بناتی ہے۔ حیوانوں کا مالک، یہ تصور کتنا پرانا یا پھیلا ہوا ہے؟ کیا یہ صرف ان غاروں تک محدود تھا؟ حیرت انگیز طور پر یہ تصور صرف قدیم ترین میں سے ایک نہیں بلکہ شاید سب سے زیادہ عالمگیر بھی ہے۔ اس کی جھلکیاں دنیا بھر کے قدیم ثقافتوں میں ملتی ہیں۔ میسوپوٹیمیا کے ہزاروں سال پرانے برتنوں پر ایسی مخلوقات بنی ہیں۔ قدیم مصر میں فرعونوں سے بھی پہلے کے زمانے کی ایک مشہور چھری کے دستے پر ایک ایسی ہی شبیہ ہے جو جانوروں کو قابو کر رہی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب میں موہن جوداڑو سے ملنے والی مہروں پر پشوپتی کی تصویر ہے،
یعنی جانوروں کا مالک، جسے بعد میں ہندو دیوتا شیو سے جوڑا گیا۔ اور یہ یونانی دیومالا تک بھی پہنچا، یعنی پین وغیرہ؟ بالکل، یونانی دیومالا میں پین یا ہرمیس کے کچھ پہلو اسی حیوانوں کے مالک کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بائبل کی کتابیں ایوب میں جب خدا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے تو وہ جنگلی جانوروں کو قابو کرنے پر فخر کرتا ہے، جو اسی قدیم تصور کے بازگشت لگتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ جدید مغربی کافریت اور وکا روایات میں ایک سینگوں والے دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے، جو اسی قدیم آرکیٹائپ کا تسلسل ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک تصور اتنی مختلف ثقافتوں اور زمانوں میں کیسے موجود رہا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مذہب یا اس قسم کے عقائد شروع ہی کیوں ہوئے؟ کیا انسان کو ان کی ضرورت تھی؟ 19ویں صدی میں اس پر بہت بحث ہوئی، خاص طور پر ڈارون کے نظریات کے بعد، ہے نا؟ جی ہاں، ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے مذہب کی ابتدا پر سائنسی انداز میں سوچنے کی راہ کھولی۔ کئی نظریات سامنے آئے۔ ایک ابتدائی نظریہ جو ایڈورڈ ٹائلر اور میکس مولر جیسے مفکرین سے وابستہ ہے، یہ تھا کہ مذہب بنیادی طور پر عقل کی پیداوار ہے۔ انسان نے اپنے ارد گرد کی ناقابل فہم چیزوں جیسے خواب، موت، قدرتی آفات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں روحوں اور دیوتاؤں کا تصور پیدا ہوا۔ یہ دنیا کو سمجھنے کی ایک فکری کوشش تھی۔ یعنی مذہب کا مقصد وضاحت کرنا تھا، چیزوں کو سمجھانا۔ اس نظریے کے مطابق ہاں۔ پھر ایک دوسرا اہم نظریہ سماجیات کے بانی ایمائل ڈرخائم نے پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب کا بنیادی کام کائنات کی وضاحت کرنا نہیں بلکہ سماجی یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ مشترکہ رسومات اور عقائد ایک گروہ کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ڈرخائم کے خیال میں اجتماعی سرگرمیوں جیسے مل کر شکار کرنا سے رسومات نے جنم لیا، اور پھر ان رسومات کی تقسیم دیوتاؤں کی شکل میں ہو گئی۔ خدا یا دیوتا معاشرے کی اجتماعی روح کی علامت ہیں۔ اور پھر نفسیات کا بھی ایک زاویہ ہے، فروئڈ کا نظریہ کہ یہ ایک نفسیاتی ضرورت ہے۔ بالکل، سگمنڈ فرائڈ نے مذہب کو ایک نفسیاتی ضرورت قرار دیا۔ ان کے مطابق انسان اپنی فطری بے بسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور باپ جیسی شبیہ یعنی خدا تخلیق کرتا ہے جو اسے تحفظ اور رہنمائی فراہم کرے۔ فرائڈ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مذہب لاشعوری خواہشات کو دبانے اور تہذیب کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ ہیوم اور رینے جیرارڈ جیسے مفکرین نے خوف اور قربانی کے تصورات کو مذہب کی بنیاد قرار دیا۔ یہ سب نظریات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اصلاً ان پر کچھ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ وہ ان سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، اصلاً ان تمام کلاسیکی نظریات پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب ہمیشہ تسلی یا سکون نہیں دیتا، یہ اکثر خوف، جرم اور پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ انسان سے وقت، توانائی اور وسائل کا تقاضا کرتا ہے جو بقا کے لیے کہیں اور استعمال ہو سکتے تھے۔ قدیم دیوتا اکثر غیر اخلاقی، متولن مزاج اور ظالم بھی دکھائے گئے ہیں، تو وہ اخلاقیات کا سر چشمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے۔ اسلان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ نظریات زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ مذہب کیا کرتا ہے، یعنی اس کے سماجی، نفسیاتی یا فکری افعال کیا ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ مذہب کہاں سے آیا، اس کی اصل جڑ کیا ہے۔ تو اگر یہ پرانے نظریات نامکمل ہیں تو پھر مذہب کی ابتدا کی وضاحت کیسے کی جائے، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ارتقائی لحاظ سے ایک مہنگا سودا لگتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا؟ یہیں پر پچھلی چند دہائیوں میں ابھرنے والا ایک نیا شعبہ، مذہب کا ادراکی علم، کوگنیٹو سائنس آف ریلیجن (CSR) بہت دلچسپ وضاحتیں پیش کرتا ہے۔ CSR کے ماہرین جیسے پاسکل بوئر، اسکاٹ ایٹرن اور پال بلوم یہ دلیل دیتے ہیں کہ مذہب شاید براہ راست ارتقاء کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری دیگر ارتقائی ذہنی صلاحیتوں کا ایک ضمنی نتیجہ بائی پروڈکٹ ہے۔ ضمنی نتیجہ مطلب یہ خود مقصد نہیں تھا بلکہ کسی اور چیز کا نتیجہ تھا؟ بالکل، یعنی ہمارا دماغ کچھ خاص طریقوں سے کام کرنے کے لیے ارتقاء پذیر ہوا، اور مذہب ان طریقوں کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ کون سی ذہنی صلاحیتیں ہیں یہ جن کا ضمنی نتیجہ مذہب ہے؟ EDD
یعنی ہائپر سینسٹیو ایجنسی ڈیٹیکشن ڈیوائس. یہ ہمارے دماغ کا ایک رجحان ہے کہ وہ غیر واضح یا مبہم حالات میں کسی فائل یا عامل یعنی کسی ارادہ رکھنے والے وجود کی موجودگی کو فوراً محسوس کر لیتا ہے. آسلان کی مثال لیں، اگر ہوا رات کو جنگل میں کسی درخت کے تنے میں آنکھوں جیسی کوئی چیز دیکھے تو اس کا دماغ فوراً یہ نتیجہ نکالے گا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. اچھا. ارتقائی لحاظ سے یہ بہت مفید ہے. درخت کو غلطی سے شکاری سمجھ لینا بے ضرر ہے، لیکن شکاری کو غلطی سے درخت سمجھنا جان لیوا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارا دماغ فائل تلاش کرنے کے معاملے میں بہت حساس ہے. ٹھیک ہے، تو ہم غیر یقینی صورتحال میں فوراً کسی کرنے والے کو فرض کر لیتے ہیں. اور دوسری صلاحیت ہے تھیوری آف مائنڈ یا TOM. یہ وہ ذہنی قابلیت ہے جس کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے بھی اپنے ذہن، خیالات، ارادے، احساسات اور عقائد ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے خیالات اور ارادوں سے مختلف ہو سکتے ہیں. یہ سماجی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن TOM کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی داخلی کیفیات جیسے کہ یہ احساس کہ میری ایک روح ہے کو دوسروں پر حتیٰ کہ غیر انسانی چیزوں پر بھی منطبق کر دیتے ہیں. تو HD اور TOM مل کر کیسے مذہب کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے وہ درخت والی مثال میں؟ جی، اگر ہم اسلان کی مثال پر واپس جائیں، حوا کو درخت میں ایک چہرہ نظر آتا ہے. یہ HAD کا کام ہے. اب چونکہ حوا اپنے اندر ایک ذہن، ایک روح، ایک فائل پن محسوس کرتی ہے، یہ اس کا ذاتی تجربہ اور TOM کا حصہ ہے، تو وہ لامحالہ یہ سوچ سکتی ہے کہ جس چیز درخت میں چہرہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ایک ذہن، ایک روح، ایک ارادہ ہونا چاہیے. یہ TOM کا اطلاق ہے. اس طرح وہ درخت محض لکڑی کا ڈھیر نہیں رہتا، بلکہ ایک باشعور مقدس وجود بن جاتا ہے. یوں HAD اور TOM مل کر اینیمزم یعنی ہر شے میں روح دیکھنے کے تصور کی نفسیاتی بنیاد فراہم کرتے ہیں. اور پھر یہ عقائد پھیلتے کیسے ہیں؟ جیسے حیوانوں کا مالک کا تصور اتنا کامیاب کیسے ہوا؟ یہاں ایک اور تصور کام آتا ہے جسے منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایسے تصورات جو ہماری روزمرہ کی دنیا کی سمجھ سے تھوڑے سے مختلف یا عجیب ہوں، لیکن اتنے بھی عجیب نہ ہوں کہ ناقابل یقین یا ناقابل فہم ہو جائیں. اچھا، جیسے؟ مثلاً ایک بولنے والا درخت یا اڑنے والا گھوڑا MCI ہے. یہ عام درخت یا گھوڑے سے تھوڑا مختلف ہے، اس لیے دلچسپ اور یاد رہ جانے والا ہے. لیکن یہ اتنا بھی عجیب نہیں کہ ہمارا دماغ اسے پروسیس ہی نہ کر سکے. تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایسے MCI تصورات عام بالکل منطقی تصورات یا بہت زیادہ عجیب و غریب تصورات کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے یاد رہتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں. تو حیوانوں کا مالک جو آدھا انسان آدھا حیوان ہے اور جانوروں کو کنٹرول کرتا ہے، ایک یادگار اور مفید MCI تصور تھا؟ بالکل. یہ ہماری دنیا کی عام مخلوقات سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن یہ ایک واضح شکل اور مقصد رکھتا ہے، اور یہ انسان کی بقا سے متعلق ایک اہم مسئلے یعنی خوراک سے جڑا ہوا ہے. اس لیے یہ تصور انسانی ذہن کے لیے بہت پرکشش تھا اور دنیا بھر میں پھیل گیا. CSR ہمیں بتاتا ہے کہ مذہبی عقائد اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے سے مطابقت رکھتے ہیں. یہ وضاحت بہت دلچسپ ہے کہ عقائد کیسے پھیلتے اور قائم رہتے ہیں، لیکن اسلان یہاں ایک بنیادی سوال پھر سے اٹھاتے ہیں. CSR یہ تو بتاتا ہے کہ حوا نے درخت میں روح کیوں فرض کر لی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ حوا کے ذہن میں یہ خیال پہلے سے کہاں سے آیا کہ اس کی اپنی ایک روح ہے جسے وہ درخت پر منطبق کر سکے. یعنی HAD اور TOM موجودہ عقائد کو پھیلا سکتے ہیں، لیکن وہ خود عقیدے کا ماخذ نہیں ہے. یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہی اسلان کی کتاب کا کم از کم ان ابتدائی ابواب کا مرکزی نقطہ ہے. وہ دلیل دیتے ہیں کہ روح پر یقین، یہ گہرا اندرونی احساس کہ ہم محض گوشت پوشت کا جسم نہیں ہے بلکہ اس سے ماورا کچھ اور ہیں، ایک مجسم روح ہے، شاید انسانیت کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے. یہ خداؤں پر یقین سے بھی پہلے آتا ہے. یہ کوئی منطقی نتیجہ نہیں بلکہ ایک براہ راست ذاتی اور شاید فطری تجربہ ہے. تو وہ جو تدفین کی رسومات تھیں، جی، وہ قدیم تدفین کے رسومات اسی تجربے کا پہلا ٹھوس ثبوت ہیں.
اینیمزم، غاروں کی مصوری اور بعد میں دیوتاؤں کے تصورات، یہ سب اسی بنیادی احساس پر تعمیر ہوئے۔ انسان نے پہلے اپنی روح کو محسوس کیا، پھر اسے کائنات میں ہر جگہ دیکھا، اور پھر ان طاقتور روحوں کو دیوتاؤں کی شکل دی۔ تو گویا خدا کا تصور بعد میں آیا، پہلے یہ احساس تھا کہ ہم خود محض جسمانی وجود نہیں ہیں۔ اسلان کے مطابق ہاں، روح کا تصور بنیاد ہے جس پر مذہب کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ انسانی عقائد کی جڑیں کس قدر قدیم ہیں، جو شاید لاکھوں سال پرانی تدفین کی رسومات اور روح کے عالمگیر تصور تک جاتی ہیں۔ ہم نے اینیمزم کی دنیا کو سمجھا، جہاں ہر شے جاندار تھی، پراسرار غاروں کی ممکنہ معنی تلاش کیں اور حیوانوں کے مالک جیسے اولین دیوتاؤں کے تصور سے روشناس ہوئے۔ ہم نے مذہب کی ابتدا کے بارے میں پرانے نظریات اور ان پر اسلان کی تنقید کو دیکھا، اور پھر مذہب کے ادراکی علم CSR کی جدید اور دلچسپ وضاحتوں پر غور کیا کہ کیسے HAD، TOM اور MCI تصورات عقائد کے پھیلاؤ میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو اسلان بار بار سامنے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام تصورات کی بنیاد شاید انسان کا وہ بنیادی تجرباتی احساس ہے کہ وہ محض ایک جسم نہیں بلکہ ایک روح رکھتا ہے۔ یہ یقین، یہ احساس شاید خدا پر یقین سے بھی زیادہ قدیم اور بنیادی ہے۔ جیسا کہ اسلان نے کتاب میں کہیں لکھا ہے، ہم نے خدا کو اپنی صورت پر بنایا ہے، نہ کہ اس نے ہمیں اپنی صورت پر، اور اس بنانے کے عمل کی شروعات شاید اپنی ہی روح کو پہچاننے سے ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کو مزید آگے لے جائیں گے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے دی انر گاڈ، سول، کانشیسنس اینڈ فیتھ، جہاں انسان نے خدا کو باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی تلاش کرنا شروع کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ زراعت کی دریافت نے مذہب اور خدا کے تصورات کو کیسے بدلا، اور انسانی شکل و صورت والے دیوتا کیسے زیادہ نمایاں ہوئے۔ ہمارے ساتھ اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ مزید جاننے کے لیے آج ہم رضا اسلان کی کتاب خدا ایک انسانی تاریخ کے تجزیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، اور آج ہماری توجہ کتاب کے تیسرے باب پر ہے، جس کا عنوان ہے چیپٹر 3 The Face in the Tree۔ بالکل، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ابتدائی انسانوں نے شاید غیبی طاقتوں کو انسانی شکل دینا شروع کی۔ آج بات اس سے آگے کی ہے۔ جی ہاں، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا تصور وہ کیسے باہر کی دنیا، مطلب کائنات اور فطرت سے ہٹ کر انسان کے اپنے اندر، اس کی ذات، اس کے شعور، اس کی روح سے جڑ گیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے سفر ہے، باہر سے اندر کی طرف کا سفر۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم، آپ کہہ لیں کہ ایک شفٹ ہے۔ کیسے خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس نے خدا کے تصور کو بدلا اور ایمان کو ایک ذاتی اندرونی تجربہ بنا دیا۔ چلیں پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اسلان کا بنیادی دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آسلان کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا ارتقاء ہوا اور خاص طور پر اس کی خود کو سمجھنے کی صلاحیت یعنی سیلف اویئرنیس بڑھی، جی، تو انسان نے خدا کو صرف باہر، مطلب آسمان میں یا طوفان میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر بھی محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی داخلی دریافت تھی۔ ہاں، یوں سمجھیں کہ جیسے کائنات کا عکس انسان کی اپنی ذات میں نظر آنے لگا، اور یہ صرف کوئی سوچ یا خیال نہیں تھا بلکہ تجربے کی سطح پر ایک تبدیلی تھی۔ یہ تو واقعی ایک بنیادی تبدیلی لگتی ہے۔ اچھا، اس تناظر میں روح کا تصور کیسے بدلا؟ کیا شروع سے ہی روح کو اندرونی چیز سمجھا جاتا تھا؟ نہیں، شاید شروع میں ایسا نہیں تھا۔ اسلان کے مطابق پہلے پہل روح کو اکثر باہر کی طاقتوں سے یا کسی قدرتی مظاہر سے جوڑا جاتا تھا۔ مطلب کوئی ایسی چیز جو باہر سے آتی ہو؟ جی، کوئی ایسی توانائی جو جسم میں آتی اور چلی جاتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور زیادہ ذاتی ہوتا گیا۔ روح کا خیال انسان کے اپنے اندرونی احساس وجود سے جڑ گیا۔ اچھا، تو وہ جو پہلے ایک غیر شخصی قوت تھی وہ ایک ذاتی اندرونی حقیقت بن گئی؟ بالکل، یہی تبدیلی بہت اہم ہے۔ یہاں اسلان ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم سے الگ ایک روح کا تصور، یہ شاید انسانیت کا پہلا عقیدہ ہے، خدا کے تصور سے بھی پرانا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، ان کا استدلال یہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ شاید یہ بہت گہرا ایک طرح سے فطری احساس ہے کہ موت صرف جسم کا خاتمہ ہے، ذات کا نہیں، کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ یعنی یہ خیال بہت بنیادی ہے۔ بہت بنیادی اور عالمگیر۔ آپ قدیم ترین تدفین کی رسومات دیکھیں، مردوں کے ساتھ سامان رکھنا، انہیں خاص طریقے سے دفنانا۔ ہاں، یہ تو ملتا ہے تاریخ میں۔
یہ سب اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ موت کے بعد بھی کچھ ہے، کوئی سفر جاری ہے۔ تو یہ کوئی فلسفیانہ موشکافی نہیں تھی، بلکہ انسان کے اپنے تجربے سے نکلا ہوا یقین تھا، ایک ایکسپیرینشل بلیف۔ بالکل، اور اسلان کہتے ہیں کہ یہی اندرونی تجرباتی یقین، یہ احساس کہ ہم صرف یہ جسم نہیں ہے، یہی بعد میں تمام مذاہب اور روحانیت کی بنیاد بنا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ یقین پیدا کیسے ہوا؟ مطلب دماغی سطح پر کیا ہو رہا تھا؟ اسلان یہاں کچھ میکانزمز کا ذکر کرتے ہیں، جیسے HAD ہائپر سینسٹیو ایجنسی ڈیٹیکشن ڈیوائس۔ یہ کیا ہے؟ جی، HAD اس کا مطلب ہے حد سے زیادہ حساس ایجنسی شناخت کرنے والا آلہ۔ یہ ہمارے دماغ کی ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک قدرتی صلاحیت ہے۔ صلاحیت؟ کس چیز کی صلاحیت؟ یہ ہمیں غیر واضح حالات میں بھی کسی کرنے والے، کسی ذی شعور قوت یا ارادے کو، ایجنسی کو تلاش کرنے پر مائل کرتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثلاً آپ رات کو جنگل میں ہیں، پتوں میں سرسراہٹ ہوتی ہے، آپ کا دماغ فوراً سوچے گا شاید کوئی جانور ہے، کوئی شکاری۔ حالانکہ وہ صرف ہوا بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، لیکن ارتقائی طور پر یہ فرض کرنا زیادہ محفوظ تھا کہ خطرہ ہے۔ اسلان کہتے ہیں کہ ہمارے پرخوں کے لیے بہتر تھا کہ وہ 100 بار ہوا کو شیر سمجھے بجائے ایک بار شیر کو ہوا سمجھنے کے۔ صحیح، یعنی بقا کے لیے یہ غلط فہمی مفید تھی۔ جی ہاں، اس لیے ہمارا دماغ ایجنسی یعنی کسی فائل یا ارادے کو ڈھونڈنے میں بہت تیز ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ تو ہوا HBD۔ دوسرا میکانزم تھا تھیوری آف مائنڈ۔ جی، تھیوری آف مائنڈ، یہ وہ صلاحیت ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے بھی ذہن ہیں، ان کے اپنے ارادے، خیالات، جذبات ہیں۔ یہ تو سماجی تعلقات کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، لیکن ارسلان بتاتے ہیں کہ ہم یہ صلاحیت صرف انسانوں پر ہی نہیں لگاتے، ہم اسے غیر جاندار چیزوں پر بھی لاگو کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب بے جان چیزوں پر؟ ہاں، خاص طور پر اگر ان میں کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں جاندار یا انسانی لگے۔ یہاں وہ درخت میں چہرے والی مثال آتی ہے جو باپ کا عنوان بھی ہے۔ بالکل وہی۔ تصور کریں کوئی شخص رات میں درخت کے پاس سے گزر رہا ہے، HBD کی وجہ سے اندھیرے میں تنے پر کچھ نشانات اسے چہرے جیسے لگتے ہیں، وہ ٹھٹک جاتا ہے۔ اچھا، ایجنسی کا شعبہ ہوا۔ جی، اور پھر تھیوری آف مائنڈ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اب وہ صرف ایک شکل نہیں دیکھ رہا، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس چہرے کے پیچھے کوئی ذہن ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی ارادہ ہے۔ کیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس قسم کے خیالات؟ ہاں، اگر چہرہ ہے تو روح بھی ہوگی۔ اس طرح ایک قدرتی چیز کو ایک ذی شعور ہستی کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو یہ صرف نظر کا دھوکہ نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک مطلب اختیار کر لیا، دماغ نے خود معنی پیدا کر دیے۔ یقیناً، اور اسلان کے مطابق یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مذہب کی وہ ابتدائی شکلیں جنہیں ہم اینیمزم کہتے ہیں وہ شروع ہو سکتی ہیں۔ وہ درخت اب صرف درخت نہیں رہا۔ لیکن ایک سوال ہے، وہ شخص اسے دیکھ کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتا؟ اسے مقدس کیوں بنا لیتا ہے؟ ٹوٹم وغیرہ؟ یہی انسانی نفسیات اور کلچر کا کردار آتا ہے۔ انسان صرف دیکھتا نہیں، وہ معنی بناتا ہے، تعلق جوڑتا ہے۔ وہ اس تجربے کو، اس ملاقات کو یادگار بنا سکتا ہے۔ اچھا، اسے مقدس سمجھ سکتا ہے، اس سے مدد مانگ سکتا ہے، اس کے گرد کوئی رسم بنا سکتا ہے۔ اس طرح ایک ذاتی اندرونی تجربہ ایک سماجی عقیدے میں بدل سکتا ہے۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو مذہب کا آغاز ایک گہرے اندرونی تجربے سے ہوتا ہے جو ہمارے شعور سے جڑا ہے۔ یہ صرف قوانین اور رسومات کا مجموعہ نہیں۔ یہی اسلان کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ مذہب کی جڑیں ہمارے اندرونی تجربے میں ہیں، ہمارے شعور میں، روح کے اس قدیم احساس میں ہیں۔ باقی سب چیزیں، قوانین، ادارے، وہ بعد میں آتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن پھر یہ ذاتی عقائد پھیلتے کیسے ہیں؟ ایک شخص کا تجربہ دوسروں تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے لیے اسلان ایک اور تصور لاتے ہیں، کم سے کم غیر معمولی، یعنی منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس یا MCI۔ MCI یہ کیا ہے؟ یہ علمی نفسیات کا نظریہ ہے۔ اس کے مطابق وہ کہانیاں یا عقائد زیادہ آسانی سے پھیلتے ہیں اور یاد رہتے ہیں جو ہماری عام دنیا کی سمجھ سے تھوڑا سا مختلف ہوں، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں۔ مثلاً جیسے بولنے والا درخت،
یہ ہماری عام توقع کے خلاف ہے کہ درخت نہیں بولتے۔ یہ چیز اسے دلچسپ بناتی ہے، ہاں، یاد رہ جانے والی بات ہے۔ لیکن یہ اتنا بھی عجیب نہیں کہ ناقابل یقین لگے۔ صرف ایک غیر معمولی بات ہے بولنا۔ اگر آپ کہیں کہ درخت بولتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، رنگ بھی بدلتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جی، وہ میکسیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہو جائے گا۔ اسے یاد رکھنا، سمجھنا، پھیلانا مشکل ہوگا۔ MCI تصورات میں ایک توازن ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ MCI تصورات آسانی سے پھیلتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ مفید ہو؟ بالکل۔ بولنے والا درخت مفید ہو سکتا ہے، وہ علم دے سکتا ہے، پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ تصور آپ کو دنیا بھر کی ثقافتوں میں ملتا ہے، یونان، فارس، بائبل، یہاں تک کہ ٹولکین کی کتابوں میں اینٹس۔ واہ، تو یہ پوری تصویر اب واضح ہو رہی ہے۔ HAD اور تھیوری آف مائنڈ ہمیں ایجنسی دیکھنے پر مائل کرتے ہیں، جس سے روح جیسے تصورات بنتے ہیں۔ پھر MCI تصورات ان عقائد کو کہانیوں کی شکل میں پھیلاتے ہیں۔ یہ سب مل کر مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں، جو اندر سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اسلان کے اس بنیادی نتیجے پر لاتا ہے کہ روح کا تصور، یعنی ایک غیر مادی ذات کا تصور، شاید انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ہمارے شعور کا حصہ ہے۔ اسلان اپنی کتاب میں ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں: "To know yourself is to know God"۔ خود کو جاننا، خدا کو جاننا۔ اس کا کیا مطلب ہے اس باب کے حوالے سے؟ اس کا تعلق اسی اندرونی سفر سے ہے۔ اسلان کا خیال ہے کہ جب انسان اپنی ذات، اپنے شعور، اپنی روح کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے، جی، تو وہ دراصل اسی الہی حقیقت کے اس پہلو کو دریافت کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ گویا خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔ یعنی HAD اور تھیوری آف مائنڈ جو ہمیں باہر ایجنسی دکھاتے ہیں، وہی شاید ہمیں اپنے اندر کی روح کو سمجھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ممکنہ تشریح ہو سکتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایمان صرف باہر کے اصول ماننا نہیں، بلکہ ایک داخلی سفر، ایک دریافت بن جاتا ہے۔ ایک شعوری سفر؟ جی ہاں، فرد خود اپنی ذات کے ذریعے الہی حقیقت کا آئینہ بنتا ہے۔ یہ خیال بہت سی صوفیانہ اور باطنی روایات میں ملتا ہے، جیسے ابن العربی کا قول ہے: جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلان کے مطابق خدا کا تصور صرف باہر سے نہیں آیا، بلکہ اس کی جڑیں انسان کے اپنے اندر ہیں، اس کے شعور، خود آگاہی اور روح کے احساس میں۔ جی، اور نفسیاتی میکانزم جیسے HAD اور تھیوری آف مائنڈ نے اسے شکل دی، اور MCI تصورات نے اسے پھیلایا۔ اور بنیادی بات یہ کہ ایمان کا سفر باہر سے زیادہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اندرونی خدا کا تصور ہے۔ بالکل، مذہب کی بنیاد خارجی اصولوں سے زیادہ داخلی تجربات پر ہے۔ یہ واقعی مذہب کے ارتقاء کو سمجھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ اچھا، یہ گفتگو ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ضرور، جب انسان نے اتنی ساری روحیں اور طاقتیں محسوس کیں، تو پھر ایک خدا کا تصور کیسے آیا؟ یعنی توحید تک کا سفر کیسے ہوا؟ تو اگلی بار ہم اسی پر بات کریں گے۔ کثرت سے وحدت تک توحید کا ارتقاء، فرام مینی ٹو ون، دی ایوولوشن آف مونوتھیزم۔ یہ بھی انسانی فکر کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ یقیناً، لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے جو اسی باب سے نکلا ہے۔ اگر اپنی ذات کو، اپنے شعور کو جاننا ہی خدا کو جاننے کا ایک راستہ ہے، جی، تو کیا اس راستے پر چل کر ہم خدا یا الہی حقیقت کے بارے میں کچھ ایسا جان سکتے ہیں جو موجودہ مذہبی ڈھانچوں سے بالکل مختلف ہو؟ کیا ہمارا شعور خود ہمیں کسی ایسی حقیقت سے ملا سکتا ہے جو عقائد سے ماورا ہو؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ کیا شعور خود الہی کا کوئی پہلو ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی تحقیق ہمیں کہاں لے جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اسلان کی کتاب ہمیں سوچنے پر آج ہم انسانی تاریخ کے بہت ہی، آپ کہہ لیں، بنیادی سوال کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا تصور وہ کیسے بدلا، کیسے ہم لا تعداد خداؤں اور روحوں کی دنیا سے ایک واحد خدا کے نظریے تک آئیں۔ جی، یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ سفر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ رضا اسلان کی کتاب گاڈ، اے ہیومن ہسٹری ہے۔
ہم خاص طور پر اس کے 2 ابواب کو دیکھیں گے. ایک تو ہے the many and the one، یعنی کثرت اور وحدت. اور دوسرا؟ اور دوسرا باب ہے the one God، یعنی واحد خدا. صحیح. تو مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ تبدیلی ہوئی کیسے، یعنی شرک یا پولیتھیزم سے گزر کر پھر وہ ایک بیچ کی حالت جسے آپ نے ہینوتھیزم کہا، جہاں ایک بڑا خدا ہے مگر دوسرے بھی ہیں. جی ہاں. اور پھر آخر میں خالص توحید، مونوتھیزم تک کا سفر. اور یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، اس نے تو انسان کی سوچ، اس کی اخلاقیات سب پر گہرا اثر ڈالا. بالکل. اور اسلان کا ایک آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان نے جیسے جیسے وقت گزرا، تہذیبیں بنی، تو خدا کے تصور کو بھی بدلا، اس میں انسانی صفات ڈالیں، ایک طرح سے خدا کو انسانی شکل دینے کی کوشش کی جو ہزاروں سال چلتی رہی. تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے باب سے، the many and the one. اسلان کا یہ جو خیال ہے کہ ہم لاشعوری طور پر خداؤں کو انسانی جذبات، شکل، ویسی خواہشات دیتے ہیں، یہ کتنا گہرا ہے؟ کیا یہ بس ایسے ہی ہے یا ہماری نفسیات کا حصہ ہے؟ نہیں، اسلان کے مطابق تو یہ بہت گہرائی میں ہے، ہماری نفسیات میں ہے. ہم خداؤں میں اپنی ہی اچھائیاں، برائیاں، اپنی محبت، نفرت، خواہشیں، کمزوریاں سب کچھ دیکھتے ہیں. گویا کائنات کو ہم اپنی ہی عکس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تو شروع سے ہے. اچھا، تو یہ عمل شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سب سے پرانی شکل کیا ملتی ہے ہمیں؟ جو سب سے قدیم مذہبی اظہار ملتا ہے نا، وہ ہے روح پرستی، یعنی اینیمزم. یہ عقیدہ کہ ہر چیز، درخت، پتھر، جانور، دریا، سب میں کوئی نہ کوئی روح یا روحانی جوہر ہے. انسان خود کو بھی صرف جسم نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ایک مجسم روح مانتا تھا جو اس پوری روحانی کائنات کا ایک حصہ ہے. اور اسی دور میں کیا دیوتاؤں کے تصورات بھی تھے؟ ایک بہت پرانا اور آپ دیکھیں کافی پھیلا ہوا تصور ملتا ہے حیوانات کا مالک یا لارڈ آف بیسٹ کا. یہ کوئی ایسی طاقتور ہستی تھی جس کا جنگلوں پر، جانوروں پر، شکار کی کامیابی پر اختیار مانا جاتا تھا. فرانس میں وہ جو ولپائے غاریں ہیں، وہاں کچھ عجیب سی تصویریں ہیں سینگوں والے انسان کی، سورسرر کی. ہاں، میں نے دیکھی ہیں وہ. جی، تو شاید وہ اسی تصور کی کوئی شکلوں. لیکن پھر ایک بڑا موڑ آیا تاریخ میں، زراعت کا انقلاب. اس نے تو سب کچھ بدل دیا. مذہب پر کیا اثر ہوا اس کا؟ بالکل، بہت گہرا اثر ہوا. زراعت نے انسان کو ایک جگہ ٹکا دیا، بستیاں بنی، معاشرہ زیادہ منظم، پیچیدہ ہوا. اور اسی زمانے میں تقریباً 12,000 سال پہلے ہمیں ترکی میں گوبکلی ٹپے ملتا ہے. گوبکلی ٹپے، ہاں، یہ تو کمال کی جگہ ہے. جی ہاں، یہ دنیا کا اب تک کا معلوم قدیم ترین مندر ہے. اور بنایا کس نے؟ شکاری قبائل نے. یہ منظم مذہب کی طرف پہلا بڑا قدم تھا. اور اس میں خاص بات کیا تھی؟ وہ ستون؟ جی، وہ ٹی شکل کے بڑے بڑے ستون. ان پر جانوروں کی نقش نگاری تو ہے، لیکن ان ستونوں کی جو بنیادی شکل ہے نا، وہ انسانی ہے. اسلان اسے خدا کو انسانی شکل دینے کی، یعنی ہیومنائزڈ گاڈز کی قدیم ترین ٹھوس مثالوں میں سے ایک سمجھتے ہیں. اور یہ اہم موڑ تھا. جب خدا انسانی شکل میں نظر آنے لگا نا، تو انسان نے خود کو کائنات کا مرکز سمجھنا شروع کر دیا، جیسے کہ اب فطرت صرف ہمارے استعمال کے لیے ہے. یہ نقطہ واقعی اہم ہے کہ خدا کو انسانی شکل دینے سے انسان خود مرکز میں آ گیا. اچھا، اب چلتے ہیں ذرا بڑی تہذیبوں کی طرف. میسوپوٹیمیا، جسے ہم تہذیب کا گہوارہ کہتے ہیں، وہاں خدا کا تصور کیسا تھا؟ میسوپوٹیمیا، خاص طور پر سومیرین تہذیب، جہاں ارک جیسے شہر بنے، کیونیفارم یعنی لکھنے کا فن ایجاد ہوا، اور لکھنے نے تو جیسے خداؤں کے انسانی تصور کو بالکل پکا کر دیا. اب دیوتاؤں کی باقاعدہ کہانیاں لکھی جانے لگیں، ان کے کردار، ان کے مقصد، لڑائیاں، محبتیں، سب انسانی پیمانے پر. وہاں تو سنا ہے دیوتاؤں کی ایک فوج تھی، انہیں بلند پایا شخصیات کہتے تھے. جی ہاں، 3,000 سے زیادہ دیوتا، ایک پورا پینتھیون تھا. ان میں انلل تھے، ہوا کے دیوتا، انکی، حکمت اور پانی کے، آنو، آسمان کے، شمشور، سورج اور انصاف کے، سن، چاند کے، اور انانا، محبت اور جنگ کی دیوی. یہ بڑے نام تھے، اور یہ صرف آسمانوں میں نہیں رہتے تھے. ان کے بڑے بڑے مندر تھے، زگوراتس، وہ زمین پر ان کے گھر سمجھے جاتے تھے. اچھا، صرف عبادت گاہ نہیں، باقاعدہ گھر.
اس سے تو لوگوں کا تعلق اپنے دیوتاؤں سے بہت قریبی لگتا ہوگا۔ جی بالکل، تعلق زیادہ ذاتی ہو جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتا ان کے بیچ میں ہیں، شہروں کی حفاظت کرتے ہیں، روزمرہ زندگی میں دخل دیتے ہیں۔ بت پرستی بھی تھی، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بت کو خود خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ مانتے تھے کہ خاص رسومات سے خدا کی روح یا موجودگی اس بت میں آ گئی ہے۔ اور میسوپوٹیمیا سے اگر مصر کی طرف دیکھیں، کیا وہاں بھی یہی کہانی تھی؟ مصر میں بھی کم و بیش ایسا ہی ہوا۔ ایک غیر واضح سی پراسرار الہی طاقت کا تصور تھا، وہ آہستہ آہستہ انسانی شکل میں ڈھل گیا۔ البتہ مصر میں ایک خاص بات تھی کہ دیوتا اکثر انسان اور جانور کی ملی جلی شکل میں ہوتے تھے، جیسے ہاتھور گائے کے سر والی دیوی یا انوبس گیدڑ کے سر والا دیوتا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہیں۔ جی، لیکن ان کی کہانیاں، ان کے جذبات، ان کے رویے، وہ سب انسانی ہی بیان کیے جاتے تھے۔ مصر کی اس مکس شکل سے آگے بڑھیں تو یونان میں تو لگتا ہے دیوتا بالکل ہی انسان بن گئے، مطلب ان کی ساری خوبیاں، خامیاں سب انسانوں جیسی۔ بالکل، یونانی دیوتا، خاص طور پر وہ اولمپس پہاڑ والے اولمپین دیوتا، وہ فطرت کی طاقتوں سے زیادہ انسانی نفسیات اور رشتوں کی تصویر تھے۔ ایتھنا حکمت کی دیوی، ہیرا شادی کی، پوسائیڈن سمندر کا دیوتا، مگر غصہ اس کا بھی انسانی، اور زیوس جو دیوتاؤں کا بادشاہ تھا، اس کے معاشقے، اس کی غلطیاں، وہ تو کسی بھی انسانی بادشاہ جیسی تھیں۔ وہ ایک بڑے، طاقتور، مگر اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے خاندان کی طرح تھے۔ تو ان سب تہذیبوں میں شرک یعنی پولیتھیزم تو عام تھا، لیکن پھر ایک اور سٹیج آیا جسے ہینوتھیزم کہتے ہیں۔ یہ کیا تھا اور یہ شرک سے الگ کیسے تھا؟ ہینوتھیزم ایک آپ کہیں درمیانی سی حالت ہے۔ اس میں مانتے تو بہت سے خداؤں کو ہیں، ان کا وجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک خدا کو سب سے بڑا یا اعلیٰ خدا، ہائی گاڈ مانتے ہیں، جو باقی سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل مرکز وہی بڑا خدا ہوتا ہے۔ یہ قدیم دنیا میں خاص کر بڑی سلطنتوں میں بہت عام تھا۔ اور اس کا تعلق سیاست سے بھی تھا۔ اسلان نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، پولیٹیکومورفزم۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ پولیٹیکومورفزم کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہت کا تصور زمین کی سیاست کا عکس بن گیا۔ جیسے جیسے زمین پر سلطنتیں بنی، مضبوط ہوئیں، ایک مرکزی بادشاہ کا تصور آیا، ویسے ہی آسمان پر بھی ایک بادشاہ خدا کا تصور مضبوط ہوتا گیا۔ میسوپوٹیمیا میں پہلے اینل بڑا تھا، پھر بابل طاقتور ہوا تو مردوک سب سے اہم ہو گیا، پھر آشوری آئے تو آشور نے جگہ لے لی، مصر میں آمون را، یونان میں زیوس۔ گویا زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہ کا نمائندہ تھا، اور آسمانی نظام زمینی نظام کو ایک جواز دیتا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے سیاسی نظام خدا کے تصور پر اثر ڈال رہے تھے۔ لیکن ان بڑے خداؤں میں ایک مسئلہ بھی تھا، ان میں تضادات بہت تھے۔ جی ہاں، یہ ہینوتھیزم کی ایک کمزوری تھی۔ چونکہ بڑا خدا دوسرے چھوٹے دیوتاؤں کی طاقتیں اور خوبیاں اپنے اندر جمع کرتا جاتا تھا، تو اس کی شخصیت بہت پیچیدہ اور متضاد ہو جاتی تھی۔ جیسے ہندو دیوتا شیو ہے، وہ تخلیق بھی کرتے ہیں، تباہی بھی لاتے ہیں، وہ جوگی بھی ہیں اور گھر والے بھی۔ ایک ہی ذات میں اتنی الٹ خصوصیات کو رکھنا، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ اور شاید یہی مشکل اسلان کے مطابق خالص توحید یعنی صرف ایک خدا کے تصور کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ بالکل، ایک ایسا واحد خدا جو ہر چیز کا خالق ہو، حاکم ہو، جس میں ساری صفات ہوں، حتیٰ کہ متضاد بھی، رحم بھی، قہر بھی، خیر کی اجازت بھی، شر کی بھی۔ اس تصور کو پوری طرح قبول کرنا انسانی ذہن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ شرک یا ہینوتھیزم میں یہ کام آسان تھا، مختلف خوبیاں مختلف دیوتاؤں میں بانٹتی تھیں۔ تو یہ تھا پہلا حصہ، دا مینی اینڈ دا ون، کہ کیسے انسان نے خداؤں کو سوچا، بنایا، منظم کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے اور شاید سب سے انقلابی مرحلے کی طرف، دا ون گاڈ یعنی واحد خدا کا تصور۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ توحید یعنی یہ عقیدہ کہ صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے اور باقی سب دیوتا جھوٹے ہیں، یہ انسانی تاریخ میں اگر دیکھیں تو نسبتاً نیا خیال ہے، کوئی 3000 سال پرانا بس۔ اور اسلان بتاتے ہیں کہ یہ نظریہ آسانی سے قائم نہیں ہوا۔ شروع کی کوششیں ناکام بھی ہوئیں، جیسے مصر میں فرعون اخیناتن کی کوشش۔ وہ کیا تھی؟
تقریباً 1350 سال قبل مسیح میں فرعون اخیناتن نے مصر کی ہزاروں سالہ مذہبی روایت کو بالکل بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ صرف ایک ہی دیوتا ہے، آتون، جسے سورج کی ٹکیا کی شکل میں دکھایا جاتا تھا۔ اس نے نہ صرف دوسرے تمام دیوتاؤں کے مندر بند کرا دیے، ان کے نام مٹانے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک کہ لفظ دیوتاؤں یعنی جمع کا لفظ استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اوہ، یہ تو بہت سخت قدم تھا۔ کامیاب ہوا یہ؟ نہیں، یہ کوشش ناکام رہی۔ اگرچہ اخیناتن نے آتون کو کسی حد تک تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ رکھنے کی کوشش کی، اس کی کوئی انسانی یا جانور والی شکل نہیں بنائی، پھر بھی اس نے مکمل وفاداری مانگی۔ یہ نظام نہ عوام میں مقبول ہوا نہ پادریوں میں، اور اخیناتن کے مرتے ہی پرانے دیوتا واپس آ گئے اور اس کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو مصر میں تو یہ تجربہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم کوشش ایران میں زرتشت نے کی۔ ان کا کیا نظریہ تھا؟ زرتشت، جن کا زمانہ تقریباً 1100 قبل مسیح مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک واحد عالمگیر خدا کا تصور دیا، اہورا مزدا۔ زرتشت نے اہورا مزدا کو بے شکل، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور کائنات کا خالق بتایا۔ انہیں اکثر پہلا پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ ان کی تعلیمات میں ایک بہت انقلابی بات یہ تھی کہ انہوں نے اخلاقیات کو سیدھا خدا اور آخرت یعنی جنت دوزخ سے جوڑ دیا۔ یہ خیال کہ انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اور اسی بنیاد پر اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا، یہ اس زمانے میں بہت نئی بات تھی۔ لیکن کیا لوگوں نے اسے فوراً مان لیا؟ یہاں بھی تو وہی سوال آیا ہوگا کہ اگر ایک ہی خدا ہے تو دنیا میں یہ برائی کیوں ہے؟ کیا یہ بھی اسی خدا کی طرف سے ہے؟ بالکل یہی مسئلہ ہوا۔ لوگ ہچکچائے کہ ایک ہی خدا اچھائی اور برائی دونوں کا سرچشمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مشکل کے حل کے لیے زرتشت نے ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ فلسفہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اہورا مزدا سے دو مخالف روحیں نکلیں، ایک سپینتا مینیو یعنی اچھی روح اور دوسری انگرا منیو یعنی بری یا تباہی پھیلانے والی روح۔ انسان کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک کو چنے۔ یہ تو تھوڑا سا ڈوئلزم یعنی سنویت جیسا لگتا ہے۔ شاید شروع میں یہ فلسفیانہ سنویت تھی، یعنی اچھائی اور برائی دونوں ایک ہی خدا کے تخلیقی عمل کا حصہ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ خاص طور پر بعد کے زرتشتی مذہب میں یہ واضح سنویت بن گئی۔ اہورا مزدا، جو بعد میں اوہرمزد کہلائے، اچھائی کے خدا بن گئے، اور انگرا مینیو، جو اہرمن کہلائے، برائی کے ایک الگ مخالف خدا بن گئے۔ تو جو چیز شاید توحید کی طرح شروع ہوئی تھی، وہ عملی طور پر سنویت میں بدل گئی۔ تو یہ شروع کی کوششیں اخیناتن کی اور زرتشت کی ایک مستحکم توحید کیوں نہیں قائم کر پائیں؟ اصلاً کیا وجہ بتاتے ہیں اس کی؟ اسلام دو بڑی وجہ بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ توحید کا مزاج بہت ایکسکلوزیو ہے، وہ دوسرے تمام خداؤں اور عقیدوں کو رد کرتا ہے، جو قدیم زمانے کی ملی جلی مذہبی فضا کے لیے قبول کرنا مشکل تھا۔ اور دوسری جو شاید زیادہ گہری وجہ ہے وہ یہ تھی کہ خالص توحید ہماری اس گہری نفسیاتی خواہش سے ٹکراتی تھی کہ خدا کو انسانی بنایا جائے۔ لوگ ایک ایسے واحد، مطلق اور اکثر سمجھ میں نہ آنے والے خدا کو قبول کرنے میں مشکل محسوس کرتے تھے، جو ان کے جانے پہچانے انسانی جذبات والے دیوتاؤں جیسا نہیں تھا۔ یہ واقعی بڑا دلچسپ تجزیہ ہے۔ تو پھر وہ کون سی تیسری کوشش تھی جو آخرکار کامیاب ہوئی اور جس نے دنیا کے بڑے توحیدی مذاہب کی بنیاد ڈالی؟ یعنی بنی اسرائیل کی توحید، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا وہ شروع سے ہی ایک خدا کو مانتے تھے؟ نہیں، اسلان اور بہت سے مورخین یہی کہتے ہیں کہ قدیم بنی اسرائیل کا سفر بھی آہستہ آہستہ ہوا۔ واضح اور مستحکم توحید تو کافی بعد میں آئی، خاص طور پر 586 قبل مسیح میں بابلی جلا وطنی کے بڑے روحانی اور قومی بحران کے بعد۔ اس سے پہلے کی تصویر زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو اس بحران سے پہلے ان کا خدا کون تھا؟ جو شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شروع کے اسرائیلیوں کا سب سے بڑا دیوتا ایل تھا، جو اصل میں کنعان کے علاقے کا ایک بہت پرانا اور بڑا دیوتا تھا، ایک ہائی گاڈ۔ بائبل کی پرانی روایات میں بھی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کو ایل کے مختلف ناموں سے پکارتے دکھایا گیا ہے، جیسے ایل شڈائی
یا ایل الیون، یہاں تک کہ اسرائیل نام کا مطلب ہی ہے ایل قائم رہتا ہے یا ایل جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن بائبل میں تو یہوہ کا نام زیادہ سننے میں آتا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ یہوہ کا معاملہ تھوڑا زیادہ آپ کہہ لیں مبہم ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہوہ اصل میں مدیان کے علاقے کا کوئی قبائلی یا طوفانی دیوتا تھا جس کا سامنا موسیٰ کو کوہ سینا پر ہوا۔ بائبل کی کچھ بہت پرانی آیات ہیں، جیسے کتاب استثنا کے باب 32 کی آیات 8-9 کا ایک ممکنہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید شروع میں یہوہ کو ایل کے ماتحت کئی دیوتاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جسے بنی اسرائیل کا حصہ ملا۔ تو کیا وہ ایک خدا ایل کی پوجا کرتے تھے، یا ایل اور یہوہ دونوں کی، یا پھر کنعان کے دوسرے دیوتاؤں کی بھی پوجا ہوتی تھی؟ قدیم دور میں صورتحال شاید مونولوٹرن جیسی تھی، یا ممکنہ طور پر ہینوتھیزم۔ مونولوٹری کا مطلب ہے کہ آپ پوجا تو صرف ایک ہی خدا جیسے یہوہ کی کرتے ہیں، لیکن دوسرے خداؤں جیسے بال یا اشیرہ کے وجود سے انکار نہیں کرتے۔ آثار قدیمہ اور خود بائبل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل میں بال اور خاص طور پر دیوی اشیرہ، جسے کبھی کبھی یہوہ کی بیوی بھی سمجھا گیا ہے، کی پوجا بھی عام تھی۔ خالص توحید آہستہ آہستہ آئی۔ وقت کے ساتھ یہوہ نے دھیرے دھیرے ایل کی جگہ لے لی، اس کی صفات، اس کے نام سب اپنے اندر جذب کر لیے اور بنی اسرائیل کا قومی خدا بن گیا۔ یہ تو اب بھی خالص توحید نہیں لگتی۔ وہ فیصلہ کن موڑ کب آیا جب صرف اور صرف ایک خدا کا تصور پکا ہو گیا؟ نبوکد نظر نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا، تو یہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ ان کا قومی خدا یہوہ بابل کے دیوتا مردوک سے ہار گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو ایمان کا بڑا امتحان تھا۔ اس بحران نے ان کے عقیدے کو کیسے بدلا پھر؟ اس شکست نے دو راستے کھول دیے۔ یا تو مان لیں کہ یہوہ کمزور تھا اور مردوک زیادہ طاقتور، جو ہینوتھزم کے لیے ٹھیک تھا، یا پھر ایک بالکل نیا انقلابی نظریہ اپنائیں کہ یہوہ کمزور نہیں بلکہ وہ واحد حقیقی خدا ہے، باقی تمام دیوتا مردوک سمیت کچھ بھی نہیں، صرف بت ہیں۔ شکست اس لیے ہوئی کہ بنی اسرائیل نے اپنے واحد خدا سے بے وفائی کی۔ یہ سزا تھی یا پھر یہ خدا کے کسی بڑے منصوبے کا حصہ تھا؟ یہ بات تو میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچی تھی کہ شکست اصل میں توحید کو مضبوط کرنے کا سبب بن گئی۔ کمال ہے۔ بالکل اسی جلاوطنی کے دور میں یا اس کے فوراً بعد ہمیں بائبل میں، خاص طور پر یسایہ نبی کے صحیفے میں، وہ سب سے واضح توحیدی اعلانات ملتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر ابراہیمی مذاہب کی بنیاد رکھی، جیسے یسایہ 44:6 کی وہ مشہور آیت: خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا نجات دہندہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ صرف مونولیٹری نہیں، یہ خالص مونوتھیزم ہے۔ واقعی یہ ایک زبردست فکری چھلانگ تھی، اور اسلان اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ واحد خدا کے اس تصور نے صرف ایمان کو ہی نہیں بلکہ اخلاقیات کو بھی ایک نئی بنیاد دی۔ وہ کہتے ہیں دی آئیڈیا آف ون گاڈ یونیفائڈ ناٹ اونلی فیتھ بٹ آلسو مورالٹی۔ جی ہاں، کیونکہ جب آپ ایک ایسے واحد خدا پر یقین رکھتے ہیں جو پوری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے، تو پھر اچھائی اور برائی کے پیمانے بھی اسی ایک ذریعے سے آتے ہیں۔ اخلاقیات اب صرف معاشرتی رواج یا مختلف دیوتاؤں کی مرضی کا معاملہ نہیں رہی، بلکہ یہ اس واحد خدا کی مرضی کا اظہار بن گئی۔ یہ انسان کے اخلاقی اور فکری ارتقاء میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا، ایک ایسا خدا جو نہ صرف سب سے طاقتور ہے بلکہ انصاف کرنے والا بھی ہے، اور جو اپنے ماننے والوں سے بھی انصاف اور نیکی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ خدا کا تصور کوئی ایک جگہ ٹھہری ہوئی چیز نہیں رہا، یہ ہزاروں سال میں بدلا ہے، لاتعداد روحوں اور مقامی دیوتاؤں کی کثرت سے شروع ہو کر، پھر شہروں کے بڑے بڑے دیوتاؤں کے نظام سے گزرتے ہوئے، پھر ایک بڑے خدا پر مرکوز ہینوتھیزم تک، اور آخرکار بابلی جلاوطنی جیسے بحرانوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے واحد، عالمگیر اور اخلاقی خدا کے تصور تک۔ یہ سفر صرف مذہب کا نہیں بلکہ انسانی سوچ، نفسیات اور تہذیب کا بھی آئینہ ہے۔ اور یہ سارا تجزیہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، رضا اسلان کی کتاب گاڈ
اے ہیومن ہسٹری پر مبنی تھا، جس میں وہ اسی پیچیدہ اور دلچسپ سفر کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کثرت سے وحدت تک کا سفر۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، جو اسلان کی کتاب کے اختتام سے بھی ملتا جلتا ہے۔ کیا واحد خدا کا یہ تصور، جو تمام تر تضادات، خیر و شر، محبت و غضب، قربت و دوری کو ایک ہی ذات میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، انسانی ذہن کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنا رہے گا؟ کیا ہم لاشعوری طور پر ابھی اسے انسانی بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ یا پھر جیسا کہ بہت سی صوفیانہ اور فلسفیانہ روایتیں کہتی ہیں، کیا حتمی سمجھ یہ ہے کہ خالق اور تخلیق کے بیچ جو فرق نظر آتا ہے وہ اصل میں ہے ہی نہیں؟ یہ سوالات واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شاید خدا کے تصور کا ارتقاء ابھی رکا نہیں، اور ہر نسل اپنی سمجھ اور اپنے تجربے کے مطابق نئی۔ آج ہم رضا اسلان کی کتاب گاڈ اے ہیومن ہسٹری کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی معاشروں نے اپنے دیوتاؤں کو اپنی ہی شکل میں ڈھالا۔ جی ہاں، آج ہم کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کتاب کے حصہ نمبر 4 The Prophets and the Voice of Revelation پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ حصہ ایک ہی باب پر مشتمل ہے، چیپٹر 6 The God of the Prophets۔ اور یہاں اسلان ایک بہت، آپ کہہ لیں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا، کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے خدا کے تصور میں ایک طرح کا انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب؟ کس طرح کا انقلاب؟ مطلب انبیاء نے خدا کے تصور کو کیسے بدل دیا؟ تو اسلان کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء سے پہلے خدا یا دیوتا جو تھے وہ اکثر انسانی معاشروں کا، ان کی سیاست کا، طاقت کے ڈھانچوں کا عکس ہوتے تھے۔ ہم نے اسے پولیٹیکومورفزم کہا تھا، یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے۔ پھر بلند خداؤں کا تصور آیا، ہینوتھیزم جسے کہتے ہیں، جیسے مصر میں آمون را، بابل میں مردوک یا کنان میں ایل۔ یہ طاقتور تو بہت تھے، لیکن ان میں اکثر انسانی کمزوریوں کا عکس نظر آتا تھا، حسد، غصہ، یہ سب کچھ۔ صحیح۔ ان کا بنیادی کام کائنات کو چلانا یا شاید اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا تھا۔ انسانوں کو کوئی گہری اخلاقی تعلیم دینا وہ ان کا بنیادی مقصد نہیں تھا۔ ٹھیک، یعنی وہ دیوتا تھے جن سے ڈرا جائے، جن کی خوشنودی حاصل کی جائے، لیکن وہ مستقل اخلاقی رہنمائی کا ذریعہ نہیں تھے۔ تو انبیاء نے کیا مختلف کیا؟ انبیاء نے ایک بالکل نیا، ایک انقلابی تصور پیش کیا۔ وہ یہ کہ خدا صرف موجود نہیں ہے، بلکہ وہ بولتا ہے۔ بولتا ہے؟ جی، وہ براہ راست وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے انسانیت سے رابطہ کرتا ہے، اپنی مرضی بتاتا ہے، اور سب سے اہم بات، اخلاقی توقعات قائم کرتا ہے۔ اچھا۔ اسلام کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب خدا صرف ایک طاقت نہیں رہتا، بلکہ ایک شخصیت، ایک آواز بن جاتا ہے۔ واہ! تو یہ بولنے والے خدا کا تصور، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اسلان کسے اس کا نقطۂ آغاز مانتے ہیں؟ اسلان اس سلسلے میں زرتشت یعنی زورواسٹر کو ایک بہت اہم، شاید پہلی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کا زمانہ تقریباً 1100 قبل مسیح بتاتے ہیں۔ اچھا۔ حالانکہ یہ تاریخ متنازع ہے، کچھ لوگ انہیں بہت بعد کا مانتے ہیں، لیکن اسلان کے تجزیے میں وہ اس تصور کے بانیوں میں سے ہیں۔ زرتشت اور اہورا مزدا، تو ان کے تجربے میں کیا خاص بات تھی؟ اسلان بتاتے ہیں کہ زرتشت کا سامنا اہورا مزدا سے ہوا۔ اب یہ کوئی قبائلی دیوتا نہیں تھا، نہ کسی خاص علاقے کا محافظ۔ اہورا مزدا ایک واحد، کائناتی، غیر مجسم خدا تھا، کائنات کا خالق۔ یہ خود ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن اس سے بھی اہم یہ تھا کہ اہورا مزدا نے زرتشت سے کلام کیا۔ کلام کیا یعنی بات کی؟ جی، بات کی۔ یہ الہامات گاتھاز کہلاتے ہیں۔ یہ زرتشتی مذہب کی مقدس ترین تحریریں ہیں۔ یعنی خدا نے براہ راست ہدایات دی؟ یہ کیسی ہدایات تھیں؟ کیا یہ صرف رسومات وغیرہ کے بارے میں تھی؟ نہیں، یہیں پر اسلان ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ گوٹھاس میں ایک گہری اخلاقی جہت ہے۔ اخلاقی جہت؟ جی، اہورا مزدا نیکی، سچائی اور روشنی، جسے وہ آشا کہتے ہیں، اس کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بدی کی قوت ہے، جھوٹ اور تاریکی، دروج۔ اچھا، نیکی بمقابلہ بدی؟ بالکل، اور انسانوں کو ان دونوں کے درمیان انتخاب کرنا ہے، اور ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کا انصاف ہوگا۔ یہاں ہمیں جنت اور دوزخ کا، یا کم از کم موت کے بعد جزا و سزا کا ایک واضح تصور ملتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔
یعنی نیکی بدی کی یہ کشمکش، اخلاقی ذمہ داری، آخرت کا حساب، یہ تصورات اتنے پرانے ہیں۔ اسلان کے مطابق خدا یہاں پہلی بار ایک واضح اخلاقی آواز اختیار کر رہا ہے۔ بالکل، یہی اسلان کا کلیدی نقطہ ہے کہ زرتشت کے ذریعے خدا محض کائنات کا حکمران نہیں رہا، بلکہ ایک فعال اخلاقی قوت بن گیا جو انسانوں سے راست بازی اور سچائی مانگتا ہے۔ یہ خدا اب صرف طاقتور نہیں بلکہ اچھا بھی ہے۔ اسلان اسے توحید کے اندر ایک قسم کی سنویت کہتے ہیں، ڈوئلزم ود ان مونوتھیزم۔ خدا تو ایک ہے لیکن کائنات میں خیر اور شر کی قوتیں مسلسل لڑ رہی ہیں۔ لیکن کیا اس نئے مطالبہ کرنے والے خدا کو قبول کرنا آسان تھا؟ لوگ تو اپنے پرانے زیادہ مانوس دیوتاؤں کے عادی ہوں گے نا؟ یقیناً نہیں، بالکل آسان نہیں تھا۔ اسلان لکھتے ہیں کہ زرتشت کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا؟ سوچے نا، ایک ایسا خدا جو کسی قبیلے یا قوم کا نہیں، پوری کائنات کا ہے، جو نظر نہیں آتا، جس کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی، اور جو انسانوں سے صرف قربانیاں نہیں مانگتا بلکہ اخلاقی پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اس وقت کے مشرکانہ ماحول میں بہت ہی عجیب اور مشکل تصور تھا۔ ہاں، سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے ہچکچاہٹ دکھائی ہوگی۔ جی بالکل، فطری رد عمل تھا۔ ٹھیک ہے، تو زرتشت نے گویا ایک بیج بو دیا۔ اس کے بعد ارسلان پیغمبرانہ روایت میں اگلا بڑا قدم کسے قرار دیتے ہیں؟ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام یعنی موزس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بھی مرکزی خیال وہی ہے، خدا کا کلام کرنا اور خود کو ظاہر کرنا۔ جلتی ہوئی جھاڑی والا واقعہ۔ جی، وہی مشہور واقعہ۔ خدا موسیٰ کو پکارتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں، YHWH یا یاہوے، اور انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کا مشن سونپتا ہے۔ یہاں بھی خدا بول رہا ہے، ایک خاص فرد سے ایک خاص مقصد کے لیے۔ لیکن کیا موسیٰ کے تجربے میں وحی کی نوعیت زرتشت سے کچھ مختلف تھی؟ ہاں، یہاں ایک اہم فرق ہے۔ موسیٰ کے معاملے میں خدا کا کلام صرف پیغام یا اخلاقی اصول نہیں ہے، بلکہ وہ واضح قوانین یعنی لاز کی شکل اختیار کرتا ہے۔ قوانین جیسے 10 احکام؟ 10 احکام تو سب سے مشہور مثال ہیں، لیکن تورات میں قوانین کا ایک پورا مجموعہ ہے جو سماجی، معاشی، مذہبی زندگی تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اسلان یہاں یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں جو ہمارے کلیدی نکات میں سے ایک تھا، کہ پیغمبرانہ ایمان میں خدا صرف بولتا نہیں بلکہ قانون اور انصاف کے ذریعے معاشرے کو منظم کرتا ہے۔ مطلب پروفیٹک فیتھ میں خدا بولتا نہیں بلکہ قانون اور انصاف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اسلان بتاتے ہیں کہ کس طرح کانانیوں کا جو بلند خدا تھا اس کا تصور آہستہ آہستہ یہوہ یعنی یاہوے میں ضم ہوا یا اس کی جگہ لے لی۔ اچھا؟ اور یہوہ صرف طاقتور نہیں ہے، وہ ایک قانون دینے والا، لا گیور اور انصاف کرنے والا جج خدا ہے۔ وہ ایک عہد، ایک کووننٹ کے ذریعے اپنے لوگوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس عہد کی بنیاد وفاداری اور قانونوں کی پابندی پر ہے۔ تو خدا اب انسانی معاشرے کی تشکیل میں براہ راست کردار ادا کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس تصور کو مزید پختہ کرنے میں آپ نے ذکر کیا تاریخی واقعات کا بھی کردار تھا، جیسے بابل کی جلاوطنی، بیبیلونین ایگزائل۔ اسلان کے نزدیک بابل کی جلاوطنی ایک فیصلہ کن موڑ تھا، بہت اہم۔ جب بنی اسرائیل اپنا وطن کھو بیٹھے، اپنا معبد ٹیمپل کھو بیٹھے، تو ان کے سامنے ایک وجودی سوال آ کھڑا ہوا کہ کیا ان کا خدا یہوہ صرف یروشلم کا خدا تھا جو ہار گیا؟ بالکل، یا وہ اب بھی کہیں بھی ان کا خدا ہے۔ یہ بہت بڑا بحران تھا۔ یقیناً ایمان کی شدید آزمائش رہی ہوگی۔ جی ہاں، اور اسی بحران کے دوران یہ شایع ازیا جیسے نبی سامنے آئے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہوہ صرف بنی اسرائیل کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ کائنات کا واحد حقیقی خدا ہے۔ اچھا؟ بابل کے دیوتا تو جھوٹے ہیں۔ یہ شکست خدا کی کمزوری نہیں بلکہ یہ بنی اسرائیل کے اپنے گناہوں کی سزا تھی۔ اس تجربے نے توحید یعنی مونوتھیزم کے تصور کو بہت مضبوط کیا۔ یعنی بحران نے عقیدے کو کمزور نہیں کیا بلکہ مزید نکھار دیا۔ بالکل، یہوہ کو ایک آفاقی واحد خدا کے طور پر قائم کر دیا۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک تباہی، ایک کیٹاسٹروفی عقیدے کی مضبوطی کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھا، تو زردشت سے موسیٰ تک خدا کی آواز زیادہ منظم، زیادہ قانونی ہو گئی۔ اب عیسیٰ یعنی جیزس کی طرف آتے ہیں۔
مسیحیت میں وحی کا تصور کیسے منفرد ہے؟ مسیحیت میں یہ تصور ایک بالکل ہی نئی سطح پر چلا جاتا ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل گاسپل آف جان کے شروع میں دیکھیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، جی، اور پھر آگے چل کر کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہاں عیسیٰ کو صرف خدا کا نبی یا پیغام لانے والا نہیں کہا جا رہا، بلکہ وہ خود لوگوز ہیں، یعنی الہی کلام، الہی عقل یا حکمت کا انسانی روپ، انکارنیشن۔ یعنی خدا نے صرف کلام نہیں کیا بلکہ خود انسانی شکل اختیار کر لی؟ یہ تو توحید کے بنیادی تصور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ ایک ناقابل تقسیم خدا انسانی جسم میں کیسے سما سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اسلام تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں مسیحیت کے اندر اسی نقطے پر کتنی شدید بحثیں ہوئیں۔ کیسی بحثیں؟ مختلف گروہ تھے، جیسے مارسیونائٹس جو پرانے عہد نامے کے خدا کو نئے عہد نامے کے خدا سے الگ یا کمتر سمجھتے تھے، یا غناستی جو سمجھتے تھے کہ مادی دنیا بری ہے اور عیسیٰ حقیقی طور پر انسان نہیں بنے تھے۔ انہوں نے مختلف تشریحات پیش کی۔ تو پھر حل کیا نکلا؟ بالآخر تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ سامنے آیا کہ خدا ایک ہی ہے لیکن 3 اقانیم یعنی پرسنز میں ظاہر ہوتا ہے: باپ، بیٹا یعنی عیسیٰ اور روح القدس۔ یہ اسی مشکل کو حل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور آسلان اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی اسی انسانی رجحان کا حصہ ہے جس کا وہ ذکر کرتے آئے ہیں کہ خدا کو انسانی شکل دینے کی خواہش، اینتھروپومورفزم؟ بالکل۔ آسلان کے نزدیک عیسیٰ میں خدا کے مجسم ہونے کا عقیدہ اسی گہری انسانی خواہش کا آپ کہہ لیں نقطۂ عروج ہے کہ ہم خدا کو اپنی شکل میں اپنے جیسا سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس تصور نے خدا کو انسانوں کے بہت قریب لا دیا، لیکن اس نے خدا کی ماورائیت، اس کی ٹرانسینڈنس اور وحدانیت پر بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ زرتشت، موسیٰ، عیسیٰ، اور اب اس سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں وحی اور خدا کا تصور کیسے بیان ہوا ہے؟ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے، جن پر تقریباً 22 سال کے عرصے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کا بنیادی پیغام؟ قرآن کا بنیادی پیغام ہے توحید، یعنی اللہ کی مکمل غیر مشروط وحدانیت۔ وہ ایک ہے، لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہاں توحید پر بہت زیادہ زور محسوس ہوتا ہے، پچھلی روایات کے مقابلے میں بھی؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اسلام شرک یعنی پولیتھیزم اور تثلیث ٹرینٹی دونوں کو بالکل واضح طور پر رد کرتا ہے۔ اللہ کو اسی خدا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کی عبادت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ نے کی تھی، یعنی ایل یا یہوہ کا ہی تسلسل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی وحدانیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی انسانی شکل نہیں۔ بالکل، نہ اس کی کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے، نہ اسے انسانی شکل میں سوچا جا سکتا ہے۔ کو مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا براہ راست غیر تخلیق شدہ کلام یعنی ورڈ آف گاڈ سمجھا جاتا ہے۔ لفظ قرآن کا مطلب ہی تلاوت یا پڑھنا ہے۔ یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچی۔ تو یہاں خدا ایک بار پھر بول رہا ہے، اپنی حتمی اور مکمل ہدایت دے رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی کیا وہ تضاد موجود ہے جس کی طرف اسلان اشارہ کرتے ہیں، یعنی خدا کی مکمل ماورائیت پر اتنا زور دینے کے باوجود کیا زبان میں پھر بھی انسانی صفات کا استعمال ہوتا ہے؟ اسلان اسی نقطے کو پھر سے اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اسلام خدا کی یکتائی اور بے مثالی انکمپیریبلٹی پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، قرآن پھر بھی ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو انسانی تجربے سے لی گئی ہے۔ مثلاً اللہ کے 99 نام ہیں، اسماء الحسنہ۔ وہ رحمان ہے، سب سے مہربان، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا، الغفور ہے، بخشنے والا ہے، المنتقم بھی ہے، انتقام لینے والا، الشدید العقاب بھی، سخت سزا دینے والا۔ اب یہ صفات دیکھیں، رحم، غضب، محبت، انصاف، یہ انسانی جذبات خصوصیات سے ملتی جلتی ہے۔ صحیح۔ تو اسلان کے مطابق یہ بھی اسی انسانی فطرت کا اظہار ہے کہ ہم خدا کو سمجھنے کے لیے لامحالہ انسانی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں،
چاہے ہم اس کی مکمل ماورائیت پر کتنا ہی یقین کیوں نہ رکھتے ہوں۔ جی، ان کا استدلال یہی ہے کہ خدا کو مکمل طور پر غیر انسانی اصطلاحات میں بیان کرنا شاید ممکن ہی نہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو یا وہی پر مبنی مذہب۔ خدا کو بیان کرنے کی ہر کوشش میں انسانی عنصر شامل ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے باب کا خلاصہ کریں، اسلان کے وہ مرکزی نکات کیا ہیں جو انبیاء کے کردار کے بارے میں ہے جو شروع میں بتائے گئے تھے؟ جی، چند اہم نکات ہیں۔ جی، چند اہم نکات ہیں۔ پہلا، جیسا آپ نے کہا، کی پوائنٹ 1، انبیاء نے خدا کے پیغام کو انسانی معاشرے کے لیے عملی بنایا، قابل عمل بنایا۔ خدا اب صرف آسمانوں میں رہنے والی کوئی دور دراز ہستی نہیں رہا۔ دوسرا، خدا ایک فعال اخلاقی قوت بن گیا جو صرف قربانیاں نہیں مانگتا بلکہ انصاف، رحم اور راست بازی کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، وحی کا تصور، ریولیشن، مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ کی پوائنٹ 3، خدا اب خاموش نہیں ہے، وہ بولتا ہے، ہدایت دیتا ہے، خود کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ زرتھوشت کے گاتھاس ہوں، موسیٰ کے قوانین، عیسیٰ کا مجسم وجود یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن۔ اور وہ نقطہ کہ پیغمبرانہ ایمان میں خدا قانون اور انصاف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ کی پوائنٹ 4، بالکل، خاص طور پر موسوی روایت میں یہ بہت واضح ہے۔ خدا کا کردار ایک حاکم اور منصف کا ہے۔ قوانین صرف مذہبی رسومات نہیں ہیں بلکہ وہ معاشرتی انصاف کی بنیاد ہیں۔ یہ چیز خدا کو انسانی معاملات میں براہ راست ملوث کرتی ہے۔ اور آخر میں اسلان کا وہ مشہور قول، کی پوائنٹ 5، The prophets gave God a moral voice۔ انبیاء نے خدا کو ایک اخلاقی آواز دی، یہی ان کے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ انبیاء نے خدا کے تصور کو اخلاقیات سے جوڑ دیا اور اسے انسانی تاریخ میں ایک فعال کردار، ایک ایکٹیو ایجنٹ بنا دیا۔ اور اس پورے عمل نے خدا کو انسانیت کے بہت قریب کر دیا، اسے زیادہ ذاتی، زیادہ متعلقہ بنا دیا۔ یہ واقعی ایک زبردست تبدیلی ہے، کائنات کی بے رحم طاقتوں سے ایک بولنے والے، اخلاقی اور قانون دینے والے خدا تک کا سفر، جیسا کہ اسلان اسے بیان کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں وہ ایک چپتا ہوا سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم خدا کو اپنی شبیہہ میں ڈھالتے ہیں، تو کیا انبیاء کے ذریعے ظاہر ہونے والی یہ خدا کی آواز، کیا یہ واقعی خدا کی اپنی آواز تھی؟ یا یہ انسانیت کا اپنا بڑھتا ہوا اخلاقی شعور تھا جسے وہ اس الہی ہستی پر منعکس کر رہی تھی، پروجیکٹ کر رہی تھی؟ کیا ہم خدا کو دریافت کر رہے تھے یا اپنی ہی بہترین اقدار کو خدا کا نام دے رہے تھے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے بنیادی تھیسس کی طرف واپس لے جاتا ہے کہ خدا کی تاریخ دراصل انسانی تاریخ ہے۔ ہم خدا کو کیسے سمجھتے ہیں یہ اس بات کا آئینہ ہے کہ ہم خود کو کیسے سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سوال ہمیں اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی رضا اسلان کی کتاب کے حصہ 4، دا گاڈ آف دا پروفٹس پر ہماری گفتگو۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انبیاء نے اسلان کے مطابق خدا کے تصور کو بدلا اور اسے ایک اخلاقی آواز دی، اور اگلے حصے میں یعنی حصہ نمبر 5 میں ہم اس سفر کو مزید آگے لے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے مسٹکس اینڈ تھنکرز، گاڈ بیونڈ ریلیجن، صوفیہ اور مفکرین۔ جی، وہاں توجہ وہیں سے ہٹ کر عقل یعنی ریزن اور صوفیانہ تجربے مسٹیکل ایکسپیرینس پر مرکوز ہوگی، جہاں عقل اور روح مل کر خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ایسا خدا جو شاید مذہب کی روایتی حدود سے بھی ماورا ہو۔ یہ یقین آج کی گفتگو میں ہم انسانی فکر کی گہرائیوں میں اتریں گے، خدا کے تصور پر غور کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے سلسلے کا حصہ نمبر 5 ہے، صوفیہ اور مفکرین، مذہب سے ماورا خدا۔ آج ہم خاص طور پر رضا اسلان کی کتاب خدا ایک انسانی تاریخ کے ایک بہت اہم باب، خدا سب کچھ ہے یعنی گاڈ از آل، اور ان کے اختتامیہ پر بات کریں گے۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے تاریخ میں کچھ روحانی متلاشیوں نے محبت اور وجدان کے ذریعے اور کچھ فلسفیوں نے عقل و منطق کی مدد سے خدا کے تصور کو روایتی مذہبی حدود سے آگے بڑھایا، ایک وسیع تر کائناتی حقیقت تک لے گئے۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ سفر ہے، کیونکہ اسلان کے مطابق بھی یہ دونوں راستے
یعنی عشق کا اور عقل کا، وہ بظاہر تو مختلف لگتے ہیں لیکن منزل ایک ہی طرف جاتی بھی محسوس ہوتی ہے، جہاں خدا کوئی شخصیت نہیں رہتا بلکہ ایک کل، ایک لامحدود وجود بن جاتا ہے۔ جیسے اسلان نے لکھا بھی ہے، "The mystic seeks to lose himself in God. The philosopher seeks to find God in everything." یعنی صوفی خود کو خدا میں، آپ کہہ سکتی ہیں، گھوم کرنا چاہتا ہے، جبکہ فلسفی ہر چیز میں خدا کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا بنیادی سوال پھر یہی بنتا ہے کہ خدا کو ایک کائناتی وجود کے طور پر، ایک ایسی حقیقت جس میں سب کچھ شامل ہو، کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ کیا دلائل ہیں، کیا تجربات ہیں جو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں؟ تو آئیے ان راستوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں صوفیہ کے راستے کی۔ اسلان یہ واضح کرتے ہیں کہ صوفیہ کا طریقہ روایتی علماء یا فقہاء سے کافی مختلف ہے۔ وہ خدا کو کتابوں یا عقلی دلائل سے زیادہ وہ براہ راست ذاتی تجربے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور شدید والہانہ عشق کے ذریعے۔ جی بالکل۔ ان کے لیے اصل چیز وہ اندرونی کیفیت ہے، وہ باطنی تجربہ جو شاید الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہو۔ بالکل۔ اس کی ایک شاندار مثال جو اسلان بھی پیش کرتے ہیں وہ 13ویں صدی کے عظیم شاعر جلال الدین رومی اور ان کے وہ پراسرار روحانی رہنما شمس تبریزی، ان کی ملاقات ہے۔ رومی اس وقت ایک جانے مانے عالم دین تھے، مدرس تھے، بڑی عزت تھی۔ شمس ایک گھومتے پھرتے درویش، وہ آتے ہیں اور رومی سے ایک، آپ کہہ لیں، بڑا اشتعال انگیز سوال پوچھتے ہیں۔ وہ 9ویں صدی کے ایک اور مشہور صوفی بایزید بسطامی ان کے ایک نعرے کا حوالہ دیتے ہیں جو بظاہر کفر لگتا تھا۔ نعرہ تھا، "سبحانی ما اعظم شانی"، یعنی پاک ہے میری ذات، کیا بلند ہے میری شان۔ شمس پوچھتے ہیں کہ بھئی بایزید کا مطلب کیا تھا اس سے؟ یہ تو واقعی چونکانے والا سوال ہے۔ ایک عالم سے پوچھنا کہ ایک صوفی نے ایسا نعرہ کیوں لگایا جو خدائی کا دعویٰ لگتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ سیدھا سیدھا کفر سمجھا جا سکتا تھا، ہے نا؟ یقیناً، اور یہی تو بات تھی۔ بایزید جیسے صوفیہ جنہیں کبھی کبھی مست یا سر کی حالت میں کہا جاتا تھا، یا جیسے 10ویں صدی کے منصور حلاج جن کا نعرہ "انا الحق" یعنی میں حق ہوں، تو اس سے بھی زیادہ متنازع تھا اور ان کی موت کا سبب بھی بنا۔ تو ان کے یہ دعوے اسلان کے مطابق یہ ذاتی انا یا تکبر کا اظہار نہیں تھے، یہ خود کو خدا سمجھنے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ اس گہرے ناقابل بیان تجربے کا اظہار تھا جہاں فرد کی اپنی ذات، اس کی اپنی انفرادیت، وہ خدا کی لامحدود ذات میں مکمل طور پر، آپ کہہ لیں، تحلیل ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ فنا فی اللہ کی کیفیت ہے۔ اچھا، تو یہ نعرے دراصل اپنی علیحدہ ہستی کے مٹ جانے کا اعلان تھے۔ مطلب یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں، صرف تو ہی ہے، اور اس تو کے ساتھ اتنا گہرا اتحاد محسوس کرنا کہ زبان سے میں حق ہوں یا میری شان بلند ہے جیسے الفاظ نکل جائیں، کیونکہ اس لمحے میں اور وہ کا فرق ہی مٹ چکا ہوتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے، بالکل۔ یہ ایک وجودی تجربہ تھا، عقل سے ماورا۔ صوفی خدا کو جانتا نہیں ہے، وہ خدا کو جیتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ احساس کا ہے، وجدان کا ہے، اور سب سے بڑھ کر عشق کا ہے، ایک ایسا عشق جو ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ یہ تو ہوا عشق و تجربے والا راستہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں نے اسی سوال سے کیسے نمٹا ہے۔ وہ تو عقل، منطق، استدلال، ان چیزوں کے ذریعے خدا کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں 17ویں صدی کے ڈچ فلسفر بینیڈکٹ اسپینوزا وہ ایک بہت اہم نام ہے۔ اسپینوزا جو خود یہودی روایت سے تھے لیکن اپنے خیالات کی وجہ سے انہیں یہودی برادری سے نکال دیا گیا تھا، وہ خالص عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم کے قائل تھے۔ انہوں نے منطق کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی بنیادی حقیقت ہو سکتی ہے، ایک ہی جوہر یعنی سبسٹنس۔ صرف ایک جوہر؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں، مادی بھی ہیں، غیر مادی بھی۔ دیکھیں، اسپینوزا کا استدلال کچھ یوں تھا کہ جوہر وہ شے ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج نہ ہو، جو خود قائم ہو۔ اب اگر دو یا زیادہ جوہر ہوں گے تو ان میں فرق کرنے کے لیے ان میں کچھ مختلف خصوصیات یعنی ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے۔
لیکن اگر وہ بنیادی طور پر مختلف ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ اثر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں تو وہ لامحدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسپینوزا نے نتیجہ نکالا کہ منطقی طور پر صرف ایک ہی لامحدود جوہر ممکن ہے جس کے لاتعداد اوصاف ہیں، اور اس واحد لامحدود جوہر کو اسپینوزا نے کہا خدا یا فطرت، یعنی ڈیوس سیوے نیچرا۔ خدا یا فطرت، مطلب یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ اسپینوزا کے لیے جی ہاں، یہ تصور کہلاتا ہے پینتھیزم، جس کا اردو ترجمہ اکثر ہما اوست کیا جاتا ہے، یعنی سب کچھ خدا ہے یا خدا سب کچھ ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات خدا کی کوئی الگ تخلیق نہیں ہے جسے اس نے خود سے باہر بنایا ہو، بلکہ کائنات خود خدا کا اظہار ہے، اس کے لامحدود اوصاف کا ایک پہلو ہے۔ ہر چیز جو موجود ہے، پہاڑ، دریا، ستارے، انسان، خیالات، وہ سب اسی ایک واحد جوہر یعنی خدا کے مختلف روپ ہیں۔ تو یہاں فلسفی خدا کو ہر شے میں تلاش کر رہا ہے نا؟ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ ایک طرف صوفی عشق میں ڈوب کر اپنی ذات کو خدا میں گم کر رہا ہے، دوسری طرف فلسفی ہے جو منطق کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے وہ خدا ہی کا حصہ ہے۔ راستے الگ الگ لیکن منزل ایک جیسی لگ رہی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آسلان بتاتے ہیں کہ اسپینوزا کا یہ خالص عقلی نتیجہ وہ اسلامی دنیا کے ایک عظیم ترین صوفی مفکر کے نظریات سے حیران کن حد تک ملتا جلتا ہے، اور یہ مفکر اسپینوزا سے 4 صدیاں پہلے گزرے تھے۔ میں بات کر رہی ہوں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ ابن العربی، اوہو، ان کا نام تو تصوف میں بہت ہی بڑا ہے۔ ان کا کیا نظریہ تھا؟ ابن العربی نے پیش کیا نظریہ وحدت الوجود، یعنی وحدت الوجود، وجود کی وحدت۔ ان کا کام بنیادی طور پر اسلام کا جو مرکزی عقیدہ ہے، توحید یعنی خدا کی مکمل وحدانیت، یکتائی، اس کی گہری فلسفیانہ اور روحانی تشریح پر مبنی تھا۔ ابن عربی نے ایک بنیادی منطقی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جو توحید کے تصور سے پیدا ہوتا تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے پہلے بھی اس کا کچھ ذکر کیا تھا۔ یہ جو اتنی کثرت نظر آتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ خدا نے اسے کیسے تخلیق کیا؟ اگر خدا نے اسے کسی ایسی چیز سے بنایا جو خدا نہیں تھی، مثلاً عدم سے، تو پھر خدا واحد نہ رہا، کیونکہ ایک اور چیز یعنی عدم بھی موجود تھی۔ اور اگر خدا نے کائنات کو اپنی ہی جوہر سے بنایا تو کیا اس سے خدا کی ذات میں تقسیم یا کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی؟ یہ توحید کے تصور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ایک طرح سے۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ فلسفیانہ گتھی ہے۔ ابن العربی نے اسے کیسے سلجھایا پھر؟ ابن عربی کا جواب بہت گہرا اور آپ کہہ لیں انقلابی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا کی وحدت مطلق اور ناقابل تقسیم ہے تو منطقی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز وجود میں آئے جو اپنی اصل میں، اپنے جوہر میں خدا نہ ہو۔ یعنی وجود صرف ایک ہی ہے اور وہ خدا کا وجود ہے۔ خالق اور تخلیق کے درمیان جو فرق ہم محسوس کرتے ہیں وہ ظاہری ہے، حقیقی نہیں۔ کائنات خدا کا عکس نہیں ہے بلکہ خدا کا ظہور ہے، سیلف ڈسکلوجر یا تجلی جسے کہتے ہیں۔ لہٰذا خدا لازمی طور پر تمام موجودات کا مجموعہ ہے، تمام چیزیں مل کر خدا ہیں۔ وجود ایک لازوال، ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نظریے کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بایزید بسطامی کا وہ نعرہ سبحانی ما اعظم و شانی، یا منصور حلاج کا انا الحق، یا ایک اور صوفی تھے تستری، ان کا کہنا کہ میں خدا کی دلیل ہوں، یہ دعوے انفرادی خدائی کے نہیں تھے۔ اس حقیقت کا حصہ ہوں جو خدا ہے۔ اس نظریے میں خدا تمام مخلوقات ہے اور تمام مخلوقات اپنی اصل میں خدا ہیں۔ یہ تصوف اور فلسفے کا ایک شاندار سنگم ہے، واقعی۔ یہ سمجھنا کہ عقل اور عشق، فلسفہ اور تصوف دونوں ایک ایسے نقطے پر پہنچ سکتے ہیں جہاں خدا ایک شخصی حاکم کے بجائے ایک کل، ایک کائناتی حقیقت بن جاتا ہے، یہ واقعی ذہن کو بہت وسعت دیتا ہے۔ اور رضا اسلان اپنی کتاب کے اختتامیہ میں بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی روحانی سفر بھی مختلف مذاہب اور فلسفوں کے مطالعے کے بعد انہیں بھی ایک ملتے جلتے نتیجے پر لایا ہے۔
وہ اسے خدا کو غیر انسانی بنانا کہتے ہیں، ڈی ہیومنائزنگ گاڈ۔ غیر انسانی بنانا، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ خدا کو کمتر سمجھنا ہے یا نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے مراد خدا کے تصور کو ان تمام انسانی خصوصیات سے پاک کرنا ہے، وہ جذبات، ارادے، شکل و صورت جو ہم نے تاریخ کے دوران اس سے منسوب کر دی ہیں۔ اصلاً ایک ایسے خدا کی بات کرتے ہیں جس کی کوئی متعین شخصیت نہیں ہے، کوئی نام نہیں، کوئی جوہر نہیں جسے ہم سمجھ سکیں، کوئی جنس نہیں، کوئی جسم نہیں۔ وہ خدا کو ایک خالص وجود، پیور ایگزسٹنس کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک لامحدود، ناقابل بیان حقیقت۔ یہ تصور تو بہت ہی تجریدی، بہت ایبسٹریکٹ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کوئی مثال وغیرہ؟ اصلاً خود ایک بہت خوبصورت مثال استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک بے رنگ روشنی کی طرح ہے، جو جب ایک منشور یعنی پرزم سے گزرتی ہے تو لاتعداد رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ سرخ، نیلا، پیلا، ہرا، یہ سب رنگ بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب اسی ایک بے رنگ روشنی کا حصہ ہیں، اسی کا ظہور ہے۔ تو مذاہب، نظریات، تجربات، یہ سب اس ایک حقیقت کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں۔ یہ پینتھیزم یا وحدت الوجود کی ہی ایک آپ کہہ لیں جدید شاعرانہ تعبیر ہے۔ اور یہ خیال نیا نہیں لگتا؟ کیا اس کی جڑیں قدیم انسانی فکر میں بھی نہیں ملتی؟ یقیناً اصلاً اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تصور حیرت انگیز طور پر قدیم ترین انسانی عقائد میں سے ایک یعنی روحیت یا اینیمزم اس سے ملتا جلتا ہے۔ روحیت میں یہی مانا جاتا تھا نا کہ کائنات کی ہر شے، درخت، پتھر، جانور، دریا، ہوائیں، سب میں ایک روح ہے، ایک زندگی ہے، ایک مشترکہ جوہر موجود ہے۔ گویا انسان اور فطرت، مادہ اور روح، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی سخت دیواریں نہیں تھیں، سب ایک ہی عظیم پراسرار وجود کا حصہ تھے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانی فکر ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس اپنی جڑوں کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اب شاید ایک زیادہ شعوری اور فلسفیانہ سطح پر۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر اصلان بھی کرتے ہیں۔ اگر خدا کوئی شخصیت نہیں ہے، اگر اس کے کوئی انسانی جذبات، ارادے یا سننے والی سماعت نہیں جیسا کہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں، تو پھر اس سے تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ اس سے دعا کیسے کی جائے؟ اس سے محبت کیسے کی جائے؟ یہ ایک حقیقی چیلنج ہے، کیونکہ جیسا کہ اصلان خود مانتے ہیں، ہمارا انسانی دماغ ارتقائی طور پر چیزوں کو شخصی بنانے پر مائل ہے، انتھروپومورفائز کرنے پر۔ ہم خدا کو بھی ایک عظیم انسان کی طرح سوچنے کے عادی ہیں۔ یہ بلا شبہ اس تصور کا سب سے مشکل پہلو ہے۔ ایک غیر شخصی کائناتی خدا سے ذاتی تعلق کیسے استوار ہو؟ ابن عربی، اسپینوزا اور اصلان جیسے مفکرین کا جواب روایتی مذہب سے مختلف ہے۔ ان کے نزدیک ایسے خدا کو جاننے اور اس سے تعلق قائم کرنے کا راستہ باہر کسی آسمانی ذات سے رابطہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اندر اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترنے اور اطراف میں کائنات کو دیکھنے میں ہے۔ یعنی خود شناسی اور کائنات شناسی۔ بالکل۔ ایک مشہور صوفی قول ہے جسے بعض اوقات حدیث قدسی بھی سمجھا جاتا ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس نظریے کے مطابق چونکہ آپ خود بھی اسی واحد وجود کا حصہ ہیں، تو اپنی حقیقت کو جاننا ہی خدا کی حقیقت کو جاننا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کو صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے، ہر انسان، ہر ذرے میں پہچاننا۔ تو تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یہ مانگنے یا عرض کرنے کا تعلق نہیں رہتا، بلکہ پہچاننے، تسلیم کرنے اور احترام کرنے کا تعلق بن جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں اس نظریے کے مطابق ہر شے سے ایسے پیش آنا جیسے وہ خدا ہو، کیونکہ وہ اپنی اصل میں خدا ہی ہے، یہی حقیقی عبادت اور تعلق ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت مختلف زاویہ نگاہ بھی۔ محبت پھر صرف ایک ہستی سے نہیں رہتی بلکہ کل وجود سے ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے رضا اصلان کے فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ خدا کا تصور روایتی مذہبی سانچوں سے نکل کر کس طرح ایک وسیع کائناتی وحدت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صوفیہ عشق، وجدان اور فنا کے تجربے سے، جبکہ فلسفہ جیسے
اسپینوزا وہ عقل و منطق کے ذریعے ایک ایسے نتیجے پر پہنچے جسے ہما اوست یا وحدت الوجود کہا جا سکتا ہے، یعنی خدا سب کچھ ہے۔ جی، اور یہ سفر ہمیں صرف جدید فلسفے یا اسلامی تصوف تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ انسانی روحانیت کی قدیم ترین جڑوں تک، جیسے روحیت، وہاں تک واپس لے جاتا ہے۔ ایک ایسا عالمی نظریہ جہاں خالق اور تخلیق، انسان اور فطرت، روح اور مادے کے درمیان کوئی بنیادی تقسیم نہیں تھی، سب ایک ہی عظیم زندہ حقیقت کے مختلف پہلو تھے۔ رضا اصلان اپنی کتاب کے بالکل آخر میں، اختتامیہ میں، ایک نہایت گہری اور غور طلب، بلکہ یوں کہیے کہ ایک اشتعال انگیز سوچ پیش کرتے ہیں۔ پرووکیٹو قسم کی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بالآخر یہ ہر فرد کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھے یا نہ رکھے، اور اگر رکھے تو اسے کیا نام دے، کیسی شکل دے۔ لیکن پھر وہ بائبل اور قرآن میں بیان کردہ آدم و حوا کی کہانی کی ایک بالکل نئی، چونکا دینے والی تعویل پیش کرتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا ہو اگر آدم و حوا کو جنت سے نکالے جانے کی اصل وجہ خدا کی نافرمانی نہ ہو؟ یہ تو بہت ہی غیر روایتی بات ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہیں ممنوع پھل کھانے کی، یعنی حکم و عدولی کی سزا ملی تھی۔ ہاں، لیکن اصلان یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ کیا ہو اگر ان کا اصل گناہ خدا بننے کی کوشش کرنا تھا؟ اور کیا ہو اگر وہ گناہ نہیں تھا، بلکہ ایک سچائی کا ادراک تھا جسے تسلیم کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ اصلان پوچھتے ہیں کہ کیا ہو اگر وہ بنیادی سچائی جسے تمام مذاہب اور فلسفے چھپانے یا قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، صرف یہ ہو، تم خدا ہو۔ یہ تو بایزید اور حلاج کی بازگشت لگتی ہے، لیکن ایک بالکل نئے آفاقی تناظر میں۔ بالکل، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس پر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انسانیت کے لیے ایک بے پناہ امکان کا دروازہ کھولتا ہے، یا ایک خطرناک ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا ہے؟ اصلاً اسے ایک سوال کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں، قارئین کو خود سوچنے کے لیے۔ یہ واقعی ایک ایسا نکتہ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اس پوری گفتگو کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار ہم اس سلسلے کے آخری حصے کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے خدا کی موت اور پنرجنم، یعنی دا ڈیتھ اینڈ ری برتھ آف گاڈ، جہاں ہم دیکھیں گے کہ جدید سیکولر دور میں جب روایتی خدا کا تصور چیلنج ہوا تو انسان نے ایمان اور روحانیت کو کیا۔ رضا اصلان کی کتاب گاڈ اے ہیومن ہسٹری کے اس تجزیے کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ آج ہم کتاب کے بالکل اختتامی حصے پر بات کریں گے، یعنی وہ باب، یا کہنا چاہیے کہ اختتامیہ، جس کا عنوان ہے دا ون۔ جی بالکل، اور یہ ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہے نا؟ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ کیسے انسان کا خدا کا تصور بدلا۔ پہلے وہ روحیت، اینیمزم، ہر چیز میں جان، پھر وہ دیوتا، بالکل انسانوں جیسے۔ ہاں، اور پھر آخر میں توحید پرستی آئی، ایک خدا کا تصور۔ صحیح، تو اب اصلان ان سب دھاگوں کو یہاں آ کر جوڑتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصلان آخر میں قاری کو کیا بنیادی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اصلان اس حصے کی شروعات کرتے ہیں ایک بہت مشہور کہانی سے، بائبل میں جو ہے جنت ایدن کی، پیدائش کا 3 باب۔ ہاں، وہ آدم اور حوا والی کہانی۔ بالکل، خدا کا حکم کہ بھئی وہ جو علم والا درخت ہے بیچ میں، اس کا پھل نہیں کھانا، ورنہ مر جاؤ گے۔ ہاں، لیکن پھر سانپ آتا ہے۔ اور سانپ کہتا ہے، ارے نہیں مرو گے تم لوگ، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے، نیکی اور بدی جاننے والے۔ یہ بات اہم ہے، خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ بہت اہم۔ تو خیر، آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا؟ اور وہ مرے تو نہیں فوراً؟ نہیں، لیکن ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں اچھے برے کا پتہ چل گیا، شعور آ گیا۔ ہاں، اور پھر خدا کا رد عمل دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، بالکل۔ کہ نیک و بد کو پہچاننے لگا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر زندگی کے درخت سے بھی کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اور پھر انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ صحیح۔ اب دیکھیں، یہاں اصلان نہ روایتی تشریح سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی نافرمانی کی سزا ملی، ہاں، یہی سنتے آئے۔ لیکن اصلان کہتے ہیں یہ اصل میں نافرمانی کی سزا سے زیادہ انسان کی خدا بننے کی کوشش کی سزا تھی۔ اوہو، اچھا۔ ہاں،
وہ سانپ کا وعدہ یاد ہے نا، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور خدا کا رد عمل بھی یہی تھا کہ انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ وہ خواہش تھی، وہ خواہش تھی۔ یہ تو واقعی بالکل الگ زاویہ ہے اس کہانی کو دیکھنے کا، یعنی انسان کی وہ اندرونی خواہش کہ وہ محدود نہ رہے، الوہیت تک پہنچ جائے۔ بالکل، اور یہیں سے اسلان اپنی کتاب کے مرکزی خیال کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خدا کو اپنی شکل پر بنایا، انسان جیسا۔ ہاں، اینتھروپومورفزم۔ جی، لیکن یہاں وہ بات کو پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید ایسا نہیں کہ صرف ہم نے خدا کو اپنی شبیہ پر بنایا، بلکہ شاید ہم خود خدا کی شبیہ ہیں، شکل میں نہیں۔ جوہر میں، مطلب اندر سے۔ بالکل، اپنے جوہر میں، اپنی اصل میں۔ اور یہ بات اسلان کے اپنے ذاتی سفر سے بھی جڑتی ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کتاب میں۔ ہاں، ان کا اپنا روحانی سفر بڑا دلچسپ رہا ہے۔ بچپن کا تصور، پھر عیسائیت قبول کی، جہاں خدا انسان بنا یسوع مسیح کی شکل میں، صحیح۔ پھر اسلام کی طرف آئے جو خدا کو ماورائی مانتا ہے، بت شکنی پر زور دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی صفات تو انسانی زبان میں ہی بیان ہوتی ہیں نا، رحیم، کریم۔ بالکل۔ اور پھر اسلام کے اندر ہی تصوف کی طرف گئے، باطنی پہلو کی طرف۔ اور آخر میں کہاں پہنچے؟ آخر میں وہ پہنچے ہما اوست، یعنی پینتھیزم کے نظریے تک۔ گویا یہ ان کے سفر کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ ہماوست، پینتھیزم، یہ شاید سب کے لیے جانا پہچانا لفظ نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں بتائیں۔ ہما اوست، دیکھیں، بہت سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے سب کچھ خدا ہے، یا خدا سب کچھ ہے۔ اچھا۔ یعنی یہ کائنات، یہ دنیا، یہ ستارے، پہاڑ، دریا، جانور، ہم، آپ، یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو خدا نے بنائی ہوں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ سب مل کر ہی خدا ہیں۔ خدا اور کائنات دو نہیں، ایک ہیں۔ خدا کوئی باہر بیٹھی ہستی نہیں، بلکہ یہ پوری کائنات ہی خدا کا جسم ہے، اس کا اظہار ہے۔ یعنی خدا سے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ بالکل، جیسا مائیکل لیوائن نے کہا، کوئی چیز خدا سے آزاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کائنات، یہ وجود، یہ گویا خدا کا خود کو تجربہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ مطلب یہ درخت، یہ میز، میں، آپ، سب ایک ہی حقیقت کے حصے ہیں؟ ہاں، اسلان اس کو سمجھانے کے لیے منشور پرزم کی مثال دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سوچیں، ایک سفید روشنی ہے، واحد، بے رنگ، یہ خدا کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ روشنی ایک منشور سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے، قوس قزح کے رنگ۔ بالکل، سرخ، نیلا، پیلا، بظاہر سب الگ الگ رنگ، اپنی اپنی پہچان، لیکن اصل میں وہ کیا ہیں تو وہ اسی ایک سفید روشنی کا حصہ۔ صحیح، ان کا ماخذ، ان کا جوہر ایک ہی ہے۔ اسلان کہتے ہیں کائنات بھی ایسی ہے، یہ جو ہمیں اتنی ساری الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں نا، وہ اصل میں اسی ایک الہی حقیقت یعنی خدا کے مختلف رنگ ہے، مختلف پہلو۔ بالکل، ان کا جوہر ایک ہے، بظاہر فرق ہے لیکن بنیاد ایک ہے۔ یہی وہ نچوڑ ہے جس تک اسلان پہنچانا چاہتے ہیں، ظاہری کثرت کے پیچھے ایک بنیادی وحدت۔ یہ منشور والی مثال واقعی سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال، یہ وحدت کا تصور، یہ انسان کے پرانے ترین عقیدوں یعنی روحیت یا اینیمزم سے بھی ملتا جلتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ شروع کا انسان ہر چیز میں روح یا جان مانتا تھا، درخت میں، پتھر میں۔ ہاں، وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ کوئی ایک بنیادی قوت ہے، ایک جوہر ہے جو سب میں پھیلا ہوا ہے۔ ہما اوست اسی پرانے خیال کو ایک طرح سے فلسفیانہ رنگ دیتا ہے۔ تو یہ صرف اسلان کی بات نہیں، یہ خیال دنیا میں اور جگہ بھی ملتا ہے، مختلف مذاہب میں، تہذیبوں میں۔ ہاں، یہی تو اسلان دکھاتے ہیں، یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ خیال بار بار ابھرتا رہا ہے۔ مثلا ہندو مت میں ویدانت کا فلسفہ ہے، ادویت ویدانت، وہ تو کہتا ہی یہی ہے کہ سب کچھ برہمن ہے، یہ جو الگ الگ چیزیں دکھتی ہیں یہ مایا ہے، دھوکہ ہے، اصل حقیقت ایک ہی ہے، برہمن۔ اور بدھ مت میں؟ بدھ مت کی کچھ شاخیں کہتی ہیں کہ تمام چیزیں خالی پن ہیں، شونیتا ہیں، اور سب میں بدھا نیچر ہے۔ وہ زین ماسٹر ڈوگن کا کال ہے، ساری موجودات بدھا فطرت ہیں، یعنی ہر شے میں وہ صلاحیت ہے، وہ جوہر ہے۔ مشرق سے ہٹ کر مغرب میں بھی؟ بالکل، چین میں تاؤ مت ہے، تاؤ،
وہ اصل حقیقت جو ہر جگہ ہے۔ چوانگزے نے کہا تھا، چیونٹی میں بھی ہے، گھاس میں بھی، مٹی میں بھی، ہر جگہ۔ اچھا، پھر یہودی تصوف قبالہ میں این سوف کا تصور ہے، لامحدود خدا، اور وہ تزم کا خیال کہ خدا خود سکڑا تاکہ کائنات بن سکے۔ اور عیسائیت میں؟ عیسائی صوفیہ جیسے مائسٹر ایکہارٹ، انہوں نے کہا خدا وجود ہے، مخلوق خدا میں، خدا مخلوق میں۔ فلسفے میں بھی تو کسی نے کہا تھا۔ اسپینوسا، 17ویں صدی کے فلسفی، انہوں نے تو صاف کہا کہ ایک ہی جوہر ہے، سبسٹنس، اور وہ خدا ہے، یا فطرت کہہ لیں، خدا ایکول ٹو فطرت۔ یہاں تک کہ سائنس آپ نے پہلے ذکر کیا۔ ہاں، اصلاً سائنس میں بھی اس کی بازگشت دیکھتے ہیں، جیسے وہ توانائی اور مادے کے تحفظ کا قانون، کہ مادہ اور توانائی ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدلتے ہیں۔ اور آئنسٹائن کی E=mc²۔ بالکل، جس نے دکھایا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ تو یہ خیال کہ کائنات کی بنیاد میں ایک ہی کل توانائی مادہ ہے جو شکلیں بدل رہا ہے، یہ بھی تو وحدت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اتنی جگہوں پر، تاریخ میں، مذاہب میں، فلسفے میں، سائنس میں، یہ ایک ہی خیال مختلف شکلوں میں، اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس ہمہ اوست کے نظریے کا اثر کیا ہے؟ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ وہ جو خدا کا روایتی تصور ہے نا، انسان جیسا خدا جو آسمان پر ہے، صرف ہم انسانوں میں دلچسپی رکھتا ہے، ہاں، یہ تصور چیلنج ہوتا ہے۔ ہمہ اوست کا خدا تو پوری کائنات جتنا بڑا ہے، انسان اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مرکز نہیں۔ اور وہ جو شروع میں سوال تھا کہ ہم خدا کو انسانی صفات کیوں دیتے ہیں، اس کا جواب بھی بدل جاتا ہے۔ بالکل، پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق خدا کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمہ اوست کہتا ہے شاید ہم انسانی صفات اس لیے منسوب کرتے ہیں کیونکہ ہم خود اسی خدا کا حصہ ہیں۔ اچھا، ہمارا جوہر وہی الہی ہے۔ تو جب ہم محبت، رحم، تخلیق کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے اندر کی اسی الہی چنگاری کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود کو پہچاننے جیسا ہے۔ تو پھر خدا سے تعلق کا مطلب بھی بدل گیا؟ وہ جو ہم رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبادت، دعا سے۔ ہمہ اوست کہتا ہے رشتہ قائم کیا کرنا، کوئی دوری ہے ہی نہیں۔ ہاں، خدا اور ہم میں کوئی فاصلہ نہیں جسے ختم کرنا ہے۔ یعنی رشتہ تو پہلے سے ہے۔ بالکل، بس اسے پہچاننا ہے، اس کا ادراک کرنا ہے۔ اسلان لکھتے ہیں نا، ہمارے درمیان کوئی خلیج نہیں کیونکہ کوئی فرق نہیں۔ یہ جو علیحدگی کا احساس ہے، یہ وہم ہے، مایا ہے، حقیقت تو وحدت ہے۔ تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ عملی طور پر کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نظریاتی طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ پھر آپ صرف انسانوں سے نہیں، ہر چیز سے، جانور، درخت، دریا، سب سے ایک تعلق محسوس کریں، سب کو اسی ایک حقیقت کا حصہ سمجھیں۔ ہاں، کیونکہ دوسرے کو دکھ پہنچانا یا ماحول کو نقصان پہنچانا، یہ گویا خود کو نقصان پہنچانا ہوا۔ یہ ماحولیاتی شعور کے لیے، تمام مخلوقات کے حقوق کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد بن سکتی ہے۔ لیکن وہ سوال پھر بھی رہتا ہے، برائی کا، تکلیف کا۔ اگر سب خدا ہے تو یہ سب کیوں؟ ہاں، یہ مشکل سوال ہے، پرابلم آف ایول۔ ہمہ اوست کے لیے یہ اور بھی مشکل ہے۔ اس کی مختلف وضاحتیں دی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ ہمارے محدود نقطہ نظر کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے یہ تنوں کے لیے ضروری ہے۔ اصلاً اس میں زیادہ نہیں پڑتے، وہ واپس اسی نقطے پر آتے ہیں، خود کو پہچانو، خدا کو پہچان لوگے۔ وہ ابن عربی کا قول، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بالکل، راستہ اندر سے جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں روح کے تصور پر واپس لاتا ہے۔ اصلاً شروع میں بھی اور آخر میں بھی روح پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ انسان کا سب سے پرانا، سب سے بنیادی عقیدہ ہے، شاید خدا کے تصور سے بھی پرانا۔ یہ یقین کہ جسم کے علاوہ بھی کچھ ہے، روح، نفس، جو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ اور یہ ہر کلچر میں ملتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، نفس، آتما، چی۔ ہاں، تقریباً ہر جگہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلان یہاں کوگنیٹو سائنس کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہ بچوں میں قدرتی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ ذہن یا روح جسم سے الگ ہے، سبسٹنس ڈوئلزم۔ گویا ہم پیدائشی روح پر یقین کرنے کے رجحان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیدائشی مومن؟ ہاں، کم از کم روح کے معاملے میں۔ یہ ہمارے پرانے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ تو کتاب کے بالکل آخر میں اسلان ہمیں کہاں چھوڑتے ہیں، کیا چوائس دیتے ہیں؟
وہ ایک دوراہے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ یقین ہے پرانا، عالمگیر، شاید فطری، کہ ہمارے اندر روح ہے جو کائنات کی بڑی حقیقت سے جڑی ہے۔ اور دوسری طرف وہ مادی نظریہ ہے کہ سب کچھ بس فزکس اور کیمسٹری کا کھیل ہے، اتفاقی، کوئی روح نہیں، کوئی مقصد نہیں، موت کے بعد ختم۔ اور اسلان کیا کہتے ہیں؟ کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں سائنس ابھی فیصلہ نہیں کر سکی، نہ روح ثابت ہوئی ہے نہ رد ہوئی ہے، تو یہ آخر میں عقیدے کا انتخاب کا معاملہ ہے۔ آپ کیا ماننا چاہتے ہیں؟ اور پھر وہ آخری پیغام، وہ جو بڑا اشتعال انگیز سا ہے؟ ہاں، وہ واپس جنت عدن پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ممنوعہ پھل کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب علم حاصل کرو، سمجھو، سوال کرو، ڈرو مت۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جو ہمہ اوست کا نچوڑ ہے، خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم خدا سے الگ نہیں ہو، تم خدا ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی۔ ہاں، یہ روایتی سوچ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ یہ انسان کو ذمہ داری بھی دیتی ہے اور ایک طرح سے عظمت بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آسلان کہہ رہے ہیں کہ اصل حقیقت شاید وحدت ہے تمام وجود کی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، اور ہم جو خدا کو انسان جیسا سمجھتے ہیں شاید اس لیے کہ ہم خود اسی الہی جوہر کا حصہ ہیں۔ بالکل، وحدت الوجود کا تصور جو صوفیہ اور فلاسفہ میں رہا ہے، آسلان اسے آج کے دور کے لیے پیش کر رہے ہیں، تاریخ، سائنس، نفسیات کے ساتھ ملا کر۔ اور وہ آخری جملہ، تم خدا ہو، یہ واقعی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اپنے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی رضا اسلان کی کتاب گاڈ اے ہیومن ہسٹری کا ہمارا یہ گہرائی میں جائزہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تھی رضا اسلان کی کتاب گاڈ اے ہیومن ہسٹری، انسان اور خدا کی اس ہمیشہ سے جاری بدلتی ہوئی کہانی کا ایک گہرا اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والا تجزیہ۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگلی بار ہم ایک نئی بہت دلچسپ کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہم انسان کے ذہن، کائنات اور خدا کے تعلق کو ایک بالکل نئے اور حیران کن زاویے سے دیکھیں گے۔ اور آج کی اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال جو شاید سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، اگر ہم واقعی اس بات کو مان لیں جیسا اسلان کہہ رہے ہیں کہ تمام وجود ایک ہی الہی حقیقت کا حصہ ہے، ہم سب ایک ہیں، تو اس سمجھ کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ ہمارے آپس کے تعلقات پر، ہمارے اخلاقی فیصلوں پر، اس زمین، اس کائنات کے ساتھ ہمارے رویے پر؟ کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال ہے یا اسے عملی زندگی میں لایا جا سکتا ہے؟ اور اگر لایا جا